अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अहमद यार खान की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। इंसानी फितरत ऐसी है कि इसमें नेकियों की भी कोई हद नहीं और बुराई की भी कोई हद नहीं। इंसान जिस रास्ते पर चल पड़े वो समझता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। अक्सर औकात अच्छे भले आदमी में अचानक जुर्म की तहरीक होती है और वो बेकाबू होकर जुर्म कर गुजरता है। वो चूँकि पेशावर होता नहीं इसलिए अजीबोगरीब अहमकाना हरकतें करता है। ऐसे जुराइम शदीद फौरी इश्तियाल या जज्बात से अंधे होकर किए जाते हैं। इश्तियाल और जज्बात की शिद्दत अकल को बेकार कर देती है। किसी भी पुलिस ऑफिसर से पूछिए, वो आपको ऐसी बेशुमार वारदातें सुनाएगा जो सिर्फ अजीबोगरीब नहीं होंगी बल्कि आप उन्हें सच मानेंगे ही नहीं। मैं आपको एक ऐसे ही जुर्म की कहानी सुनाता हूँ जिसका इर्तिकाब जज्बात ने कराया था। क्या आप सच मानेंगे कि एक दुल्हन को पहली ही रात कमरा उरूसी में पलंग पर बिठाया गया, मगर दूल्हा मियाँ पहली मुलाकात के लिए जब कमरे में दाखिल हुए तो दुल्हन गायब थी। वो कोई बदमाश लड़की नहीं, शरीफ और पर्देदार थी। मैंने जब तफ्तीश शुरू की तो ये मेरे लिए तो नहीं, शहरियों के लिए अजीबोगरीब वारदात बन गई। वाक़या यूँ हुआ कि 4 बजे शाम 2 बुज़ुर्ग और एक नौजवान ये रिपोर्ट दर्ज कराने आए कि गुज़िश्ता रात दुल्हन कमरा उरूसी से लापता हो गई है। इनमें एक दुल्हन का बाप था, दूसरा दूल्हा का बाप और तीसरा खुद दूल्हा था। वाक़यात ये बताए गए कि कल पिछले पहर डोली आई। रात दुल्हन को कमरा उरूसी में दाखिल किया गया। 9 बजे का वक्त था। दूल्हा बाहर दोस्तों में बैठा था। 15 मिनट बाद दूल्हा की बहन दुल्हन के लिए दूध लेकर गई, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद था। बहन ये समझी कि दूल्हा दूसरे दरवाजे से अंदर गया है। दूल्हा को बरामदे वाले यानी कि अंदर वाले दरवाजे से कमरे में जाते नहीं देखा गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद दूल्हा आया और अंदर वाले दरवाजे से कमरे में जाने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। ड्योढ़ी वाले दरवाजे की तरफ से गया, वो दरवाज़ा खुला था। अंदर जाके देखा, वहाँ दुल्हन नहीं थी और पलंग पे सिर्फ कंबल भी गायब था। मौसम कुछ सर्द हो गया था। लोग बरामदों में या कमरों में सोते और कंबल या खेस ऊपर लेते थे। कमरा उरूसी में भी पलंग पर नया कंबल रखा गया था। इन लोगों को फौरन समझ लेना चाहिए था कि दुल्हन अगवा हो गई है। ये बिला शक व शुबा पुलिस का केस था। उसी वक्त पुलिस को इत्तला कर देते तो कस्बे की नाकाबंदी कर ली जाती। वो छोटा सा कस्बा था जहाँ से रात को एक मुसाफिर गाड़ी गुजरती थी। वो आज की तरह बसों और टैक्सियों का ज़माना नहीं था। कस्बे में कुल 4 लारियाँ थीं जो सिर्फ दिन के वक्त 40 मील दूर तक शहर के एक तरफ और दूसरी तरफ 30-32 मील दूर एक और शहर तक जाती और आती थीं। रात के वक्त कोई लारी नहीं चलती थी, इसलिए नाकाबंदी की कामयाबी की तवक्को रखी जा सकती थी। मगर इन लोगों ने इतने संगीन जुर्म की तफ्तीश खुद ही शुरू कर दी। सारी रात गुजार दी, अगला दिन भी गुजार दिया और मेरे पास उस वक्त आए जब दुल्हन कम से कम 500 मील दूर पहुंच चुकी होगी। मैं जानता था कि ये लोग शर्म के मारे दुल्हन की गुमशुदगी को पहले छुपाने की कोशिश करते रहे, खुद ही इधर उधर तलाश करते रहे। आखिर सख्त परेशानी के आलम में मेरे पास आए। मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा। मैंने देखा कि दुल्हन का बाप दूल्हा और उसके बाप के सामने मेरे सवालों का जवाब देते हुए झिझकता था। मैं उसे अलग ले गया और उसे कहा कि अगर वो अपनी बेटी को बरामद कराना चाहता है तो ये जहन से उतार दे कि वो इसकी बेटी थी। अगर उसका चाल चलन मशकूक था या वो किसी और को चाहती थी तो उसके हिसाब से बाप को झिझकना नहीं चाहिए। मैं इस लाइन पर सोच रहा था कि लड़की अपनी मर्जी से गई है। बाप की जज्बाती हालत बहुत ही बुरी थी। शरीफ और इज्जतदार आदमी था, बोलता कम और रोता ज़्यादा था। उसने मुझे बताया कि उसके घर में पर्दे की पाबंदी है। लड़की बाहर नहीं जाती थी। किसी सहेली के घर जाती तो माँ से पूछकर और बुरके में जाती थी। बाप को कभी कोई ऐसा इशारा नहीं मिला था कि लड़की किसी को चाहती है। उसका रिश्ता तय हुआ, मंगनी हुई, शादी हुई। उसने अपनी माँ से और छोटी बहन से कोई ऐसी बात नहीं की जिससे शक होता कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं। बाप ने मुझे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि उसकी बेटी ऐसी वैसी नहीं थी। मैंने जहन में ये नोट किया कि बाप को अपनी बेटी के दिल के मुतालिक
कुछ भी मालूम नहीं या वो अपनी इज्जत की खातिर छुपा रहा है। ये कुदरती अमर है कि बाप अपनी बेटियों के खिलाफ कोई बात करते भी नहीं, सुनते भी नहीं और उन पर किसी किस्म की तोहमत तस्लीम भी नहीं करते। दूसरा शक ये था कि लड़की को किसी ने इंतकामन ज़बरदस्ती अगवा किया है। ये तो मैं मकान का महल वकूफ़ देखकर राय कायम कर सकता था कि वहाँ ज़बरदस्ती अगवा मुमकिन था या नहीं। ऐसा इम्कान कम ही नज़र आता था, क्योंकि अगवा गैर मामूली तौर पर दिलेराना और ख़तरनाक वारदात है जिसका इर्तिकाब कोई पेशावर ही कर सकता है। मैंने दुल्हन के बाप से पूछा कि लड़की के चंद और उम्मीदवार भी होंगे जिन्हें रिश्ते से जवाब दिया गया होगा। उनमें से किसी ने इंतकामी रद्द-ए-अमल का इजहार किया होगा या धमकी दी होगी। बाप ने बताया कि ये रिश्ता ऐसा है कि इसी घर में देना था। ये बिरादरी के रिश्तों का लेन देन था जिसके तहत बात किए बगैर समझा जाता था कि फ़लाँ लड़की फ़लाँ घर में जाएगी। फिर भी दो घरानों ने रिश्ता मांगा था। उन्हें धुतकारा नहीं गया था। उन्हें समझा दिया गया था कि बिरादरी की पाबंदियों की वजह से ये रिश्ता नहीं दिया जा सकता। इन घरानों ने मजबूरी समझ ली थी। बाप की निगाह में लड़की की गुमशुदगी किसी की इंतकामी कार्रवाई नहीं थी। तीसरा शक इंसानी नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता था। बाज़ बाप औलाद को घर की जंजीरों में बांधे रखते हैं। लड़की को तो वो पिंजरे का परिंदा समझते हैं। वो इस वहम में मुब्तला रहते हैं कि ज़रा भूल चूक हुई और लड़की गई। लड़की अपने कोठे पर जाए तो बाप उसे फ़ौरन नीचे आने को कहता है। अच्छी किस्म के बाप शफ़क़त से बात करते और समझाते हैं। सख्त मिजाज बाप हुक्म और गुस्से के लहजे में बात करते हैं। दिन भर लड़कियों के लिए वबाले जान बने रहते हैं। दुपट्टा अच्छी तरह ले, दांत ना निकाला कर, दरवाजे में खड़ी क्या कर रही थी, टांगे तोड़ दूंगा फिर कभी दरवाजे में देखा तो। वो इस किस्म के हुक्म चलाते रहते हैं मगर ये नहीं समझते कि बच्ची बड़ी मासूम और साबिरज़ाद होती है। वो बाप से शफ़क़त की तलबगार होती है और उसके बस तमाम रात बाप का सर दबाने या टांगे दबाने के लिए तैयार रहती है। लड़के जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लड़कियों की अगर नफ्सियाती ज़रूरियात जिनमें शफ़क़त सरे फ़हरिस्त है पूरी होती रहें तो वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त पर मर मिटती हैं। अक्सर बाप लड़कियों पर इतनी सख्त निगरानी करते और ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि बाज़ लड़कियों में तल्ख़ी और घुटन पैदा हो जाती है। इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी निकल आती हैं जो अपने लिए मौमा बन जाती हैं। इनके अंदर मुजरिमाना रुझान पैदा हो जाता है। जहां इन्हें मौका मिलता है वो जुर्म कर गुजरती हैं। ये एक नफ्सियाती चक्कर है जिसमें आई हुई लड़की बचकर निकल नहीं सकती और लोग हैरान होते हैं कि इतनी शरीफ और पर्दादार लड़की ने ये जुर्म किया है। यहाँ भी मुझे ऐसा ही शक था और ख़ासी हद तक मेरा शक सही साबित हुआ। जिरा करके मैंने मालूम कर लिया कि बाप सख्त मिजाज है और उसके काम भी सख्त हैं। लड़कियों के मुतालिक उसकी राय ये थी कि इन्हें ज़रा भी ढील नहीं देनी चाहिए और उनका कोई कदम बाप की इजाज़त के बगैर नहीं उठना चाहिए। मुझे यकीन सा होने लगा कि लड़की बाप के घर में हर कदम उसकी इजाज़त से उठाती रही और ये कदम उसने अपनी मर्ज़ी से उठाया है जो मेरे रिकॉर्ड का अजीब व गरीब जुर्म बन गया है। मैंने बाप से लड़की की दिमागी हालत के मुतालिक पूछा। उसने कहा कि वो नॉर्मल ज़हन की लड़की थी। मेरा मतलब ये नहीं था कि वो पागल थी। दिमाग की कुछ और ख़राबियाँ भी होती हैं। बाज़ इंसानों का दिमाग 1-2 मिनट के लिए बिगड़ता है। उसकी 3-4 किस्में होती हैं। एक ये कि इंसान उठ के चल पड़ता है मगर ये अक्सर नींद में होता है। बाप ने बताया कि उसे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं थी। मुझे ये शक था कि हो सकता है उसकी आंख लग गई हो और वह नींद में चल पड़ी हो। ये भी मेरे पेशे नज़र था कि पलंग की चादर और कंबल गायब था। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जो नींद में कपड़े तक बदल कर कमरे और सहन में घूमते फिरते और पलंग पर वापस आ जाते हैं। बाप ने बताया कि उसमें ऐसा कोई नुक्स नहीं था। बाज़ इंसान अचानक गुस्से में फट पड़ते और कोई नारवा हरकत कर बैठते हैं मगर फ़ौरन ही पछताने लगते हैं। इसे हम एक लम्हे का पागलपन कहते हैं। खुदकुशी और कत्ल इसी आर्जी पागलपन का नतीजा होता है। दुल्हन के बाप ने बताया कि उसकी बेटी में ऐसी आदत भी नहीं थी। इसके बाद एक ही पहलू रह गया था और वो ये कि लड़की खुद भागी है। मगर मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा था तो मैंने इस जुर्म का ये खाका बनाया कि लड़की ने पलंग की चादर देहाती औरतों की तरह कमर से बांध ली। उसने कंबल ओढ़ा और बाहर निकल गई।
एक सूरत ये थी कि उसने खुदकुशी की है। इस मकसद के लिए वो रेल गाड़ी के नीचे आ सकती थी, लेकिन ये बईदस कियास था क्योंकि खुदकुशी की रिपोर्ट थाने में आ चुकी होती। दूसरी सूरत ये थी कि उसने दरिया में छलांग लगा दी। दरिया कस्बे से 1 मील दूर था। इस सूरत में लाश मिलने का या जल्दी मिलने का इम्कान कम था। और एक सूरत ये भी थी कि लड़की खुदकुशी के लिए जा रही थी कि कोई बदमाश उसे ले उड़ा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो लड़की भेष बदलकर और अपने आप को कंबल में छुपाकर भागने के इरादे से बाहर गई। बाहर उसका दोस्त खड़ा था जो उसे साथ ले गया। एक रेलगाड़ी रात 10 बजे के करीब चली गई थी, दूसरी दिन के 11 बजे गई। 3-4 लारियां भी जा चुकी थीं, लिहाजा लड़की को कस्बे में तलाश करना बेकार था। लड़की के भागने या खुदकुशी के लिए जवाब मौजूद था जो मेरे सामने था, वो था दूल्हा। मैंने ये मालूम कर लिया था कि लड़की अच्छी खासी खूबसूरत थी और उसका कद-बुत भी अच्छा था, यानी उसकी शक्ल सूरत और कद-बुत में इतनी कशिश थी कि उसे देखकर रंगीन मिजाज इंसानों के दिलों में अगवा की ख्वाहिश पैदा हो सकती थी। उसके मुकाबले में दूल्हा मियाँ उसका उलट था। कद छोटा, जिस्म दुबला, चेहरा जर्दी माइल सांवला, गाल अंदर को पिचके हुए और आंखों के करीब की हड्डियां उभरी हुई थीं। लड़की का रंग गोरा और आंखें स्याही माइल बादामी रंग की बताई गई थीं। दूल्हा का सर शाहदोले के चूहों की तरह छोटा और मखरूती था। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा। हर इंसान का खालिक खुदा है। किसी की बदसूरती का मजाक अल्लाह के हुजूर गुस्ताखी होती है। मैंने दूल्हा की शक्ल सूरत सिर्फ इसलिए बयान की है कि जुर्म का बायस मालूम करने के लिए ये ज़रूरी था। इतनी खूबसूरत और गोरे रंग की लड़की को ऐसे बदसूरत लड़के से ब्याह देना मुझे कुछ अच्छा न लगा। मर्द को तो यह हक दिया जाता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, मगर लड़की पर यह जुल्म किया जाता है कि बिरादरी की पाबंदियों की वजह से या दौलत के लालच में भद्दे बदसूरत मर्द और बाज़-औक़ात बड़ी उम्र के मर्द के साथ ब्याह दिया जाता है। इस वारदात में मेरा ये शक पुख्ता हो गया कि ये लड़की बागी हो गई है, उसने खुदकुशी कर ली है या अपने चोरी छुपे के दोस्त के साथ भाग गई है। मैंने दूल्हा को अलग बिठा लिया। वो मखमूम था, उसकी मर्दानगी पर कारी चोट पड़ी थी। मैंने जब उसके साथ बातें शुरू की तो मालूम हुआ कि वो ज़हनी लिहाज से भी भद्दा और काहिल है। मेरा सवाल सुनकर खाली खाली सी नज़रों से मुझे देखने लगता। मैं अपना सवाल दोहराता तो वह अधूरा सा जवाब देता। मैं ये तो समझ सकता था कि दुल्हन की गुमशुदगी या फरार ने उसका जहन माऊफ कर दिया है, लेकिन ज़हनी काहिली उसकी आदत मालूम होती थी। बाद में उसके बाप से बात हुई तो उसने कहा था कि ये तो भोला बादशाह है। मेरी निगाह में ये बादशाह ज़रूरत से ज़्यादा ही भोला था। औरत इतने ज़्यादा भोले बादशाहों को अच्छी नज़र से नहीं देखा करती, क्योंकि खामिद को वो अपना फ़ख्र समझती है और वो अपने फ़ख्र को मजाक का निशाना बनते नहीं देख सकती। शादी से पहले तुमने लड़की को देखा था? मैंने दूल्हा से पूछा। उसने जवाब दिया कि बहुत करीबी रिश्तेदारी है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, इकट्ठे खेले भी थे, रिश्ता तय होने तक एक दूसरे के घरों में आते जाते रहे हैं। लड़की तुम्हें पसंद करती थी? मैंने सीधे लफ्ज़ों में सवाल दाग दिया और ये भी पूछा कि तुम्हारे साथ उसका सलूक कैसा था। वो आदत के ऐन मुताबिक कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। मुझे बड़ी ही पेचदार जिरह करनी पड़ी। कोई ख़ास बात मालूम करने के लिए ये जिरह एक ख़ास ढंग से की जाती है। बाज़ बातें गपशप के अंदाज में की जाती हैं। ये उस्तादी सिर्फ पुलिस वाले जानते हैं। मैंने इस उस्तादी से दूल्हा से मालूम कर लिया कि लड़की ने उसे कभी नफ़रत की निगाह से नहीं देखा था और पसंद भी नहीं किया था। मैंने उससे ये भी उकलवा लिया कि लड़की उसका मजाक भी उड़ाती थी। 2 बार लड़की ने उसे काली छुपकली भी कहा था। बहरहाल ये साबित हो गया कि लड़की उसे एक भद्दा बदसूरत रिश्तेदार समझती थी। मैंने ये राय कायम की कि लड़की का रिश्ता तय हुआ तो लड़की को बहुत दुख हुआ होगा। अब देखना ये था कि लड़की उसे नापसंद करती थी तो वो किसी और को पसंद करती थी या किसी और के साथ उसका मेल जोल था। मैंने दूल्हा से साफ अल्फाज में पूछा तो उसने पहले तो घबराहट का मुजाहरा किया और उसे शायद गुस्सा भी आ गया था। उसने सोचकर या झेंप कर जवाब दिया कि वो किसी और को पसंद नहीं करती थी। उसका जवाब देने का अंदाज ऐसा था जिससे मुझे शक हुआ कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने पूछा कि रिश्ता तय हो जाने के बाद किसी ने उसे बराह रास्त या किसी की ज़बानी कोई धमकी दी थी? नहीं, ये जवाब भी उसने कोशिश करके मुंह से निकाला।
میں نے رپورٹ کا اندراج اور دیگر کاغذی کارروائی کی۔ اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے پتہ کرے کہ رات کی گاڑی سے کوئی لڑکی کمبل اوڑھے اور چادر باندھے ہوئے کسی کے ساتھ گئی تھی یا نہیں۔ میں نے اسے حلیہ اور لباس اچھی طرح سمجھا دیا اور اسے کہا کہ لاریوں کے اڈے سے بھی معلوم کرے۔ اسے ادھر بھیج کر میں وہ مکان دیکھنے چلا گیا جہاں سے دلہن لاپتہ ہوئی تھی۔ یہاں میں پھر اسی افسوس کا اظہار کروں گا جو میں اپنی کئی کہانیوں میں کر چکا ہوں کہ یہ واردات بھی مسلمان گھرانوں کی تھی۔ ہندو نیک پاک تو نہیں تھے، لیکن ان کے گھروں میں ایسی شرمناک وارداتیں نہیں ہوتی تھیں۔ میں اسی محلے میں داخل ہوا تو تماشائی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ لڑکی کے باپ اور سسر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں گلی کے دونوں اطراف کے مکانوں کو دیکھتا واردات والے مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھایا گیا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اندر تھا اور دوسرا ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جو مکان کے صحن اور ڈیوڑی کو ملاتا تھا اور ایک دروازہ ڈیوڑی کا تھا جو گلی میں کھلتا تھا۔ وہیں سے گلی شروع بھی ہوتی تھی۔ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ 5 مکان ایک طرف تھے اور 7 دوسری طرف۔ واردات والا مکان گلی کو بند کر دیتا تھا۔ گلی سڑک سے جا ملتی تھی جس کے دونوں اطراف دکانیں تھیں۔ مکان کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں تھیں۔ گلی میں کوئی بتی نہیں تھی، سڑک پر بھی کوئی بتی نہیں تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی کا بھاگنا یا اغوا اس وجہ سے آسان تھا کہ وہ قصبہ تھا جہاں کی زندگی شام گہری ہوتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کاروبار کا آج والا ہنگامہ نہیں تھا۔ آبادی بہت کم تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انگریزوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ نہیں کھولا تھا۔ رات 9 بجے تو قصبہ قبرستان کی طرح خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اسی روز ڈولی آئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی کچھ تعداد تھی مگر مہمانوں کا ہنگامہ صحن کی طرف تھا۔ اس طرف ایک اور دروازہ تھا جو ایک میدان کی طرف کھلتا تھا۔ ایک کشادہ ڈیوڑی اس طرف بھی تھی۔ گھر کی عورتیں اور مہمان عورتیں اسی ڈیوڑی اور ساتھ والے ایک کمرے میں کھانا پینے اور گانے بجانے اور ہنسنے کھیلنے میں لگی ہوئی تھیں۔ دولہا باہر میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ گلی کی طرف کوئی رش نہیں تھا۔ میں نے کمرہ عروسی کو اندر جا کر بڑی ہی غور سے دیکھا۔ پلنگ پر پلنگ پوش نہیں تھا اور میں نے اسے پولیس کی گہری نظر سے دیکھا۔ اس پر مجھے تشدد کا اور زبردستی کا کوئی ثبوت نظر نہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکی کو اغوا کرنے والے اسے چادر اور کمبل میں لپیٹ کر ایک گٹھری کی طرح اٹھا کر لے گئے ہوں، لیکن یہ دلیری پیشہ ور ہی کر سکتے تھے۔ یہ سوال بھی میرے سامنے آیا کہ انہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ لڑکی کو فلاں وقت کمرے میں داخل کیا جائے گا اور دولہا 1 گھنٹے بعد کمرے میں آئے گا۔ اندر کے دروازے کی چرخنی کس نے چڑھائی تھی؟ اور یہ بھی ایک معمہ تھا کہ دلہن کی جوتی بھی وہاں نہیں تھی۔ اگر اسے اٹھایا گیا تھا تو پلنگ سے اٹھایا گیا ہوگا، اس کی جوتی وہیں رہ جانی چاہیے تھی۔ اس صورت میں لڑکی کی کوئی آواز نکلنی چاہیے تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ دلہن کی گمشدگی کے بعد وہ اس کمرے میں آئے تو انہوں نے یہاں کوئی بو محسوس نہیں کی تھی؟ میرا مطلب کلوروفارم سے تھا۔ مجھے جواب نفی میں ملا۔ ڈیوڑی میں بتی جل رہی تھی۔ میں ڈیوڑی میں گیا، سیڑھیوں پر چڑھ گیا، چھت پر جا کر جائزہ لیا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے بھاگ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نیچے آیا تو ڈیوڑی میں 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ گلی والے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا؟ ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کر کہا، میں کچھ بتانے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں۔ میں دیر سے باہر سے آ رہا تھا۔ چاندنی میں مجھے ایک آدمی گلی میں جاتا نظر آیا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا جب وہ میرے قریب سے گزرا۔ میں سمجھا کہ اس گھر کا کوئی مہمان ہوگا اور وہ اسی گھر سے نکلا تھا۔ صبح جب پتہ چلا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور یہ بھی بات کان میں پڑی کہ کمبل اور چادر بھی غائب ہے تو مجھے یہ آدمی یاد آنے لگا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور سر پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ تب میرے دماغ میں آئی کہ سردی تو نہایت معمولی تھی، لیکن اس آدمی نے منہ اور سر بھی کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے ایسے شک ہونے لگا کہ وہ دلہن ہی تو نہیں تھی۔ رات کو چونکہ مجھے کوئی شک نہ تھا اس لیے میں نے توجہ نہیں دی۔ ذہن پر زور دیں، میں نے اسے کہا، تصور میں اسے جاتا ہوا دیکھیں اور بتائیں
کہ اس کی چال مردوں والی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیمار مرد ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آدمی عقل مند معلوم ہوتا تھا۔ خود اعتمادی سے کہنے لگا کہ وہ بیمار کی چال نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور اچانک بولا، چال لڑکی کی تھی، قدم چھوٹے اور تیز تھے۔ مجھے ایسے شک ہوتا ہے جیسے اس نے ہلکی سی جھنکار بھی سنی تھی۔ یہ زیورات کی تھی یا چوڑیوں کی مجھے یاد نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی۔ اگر لڑکی نہیں تھی تو کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ گلی سے باہر یا کچھ پرے آپ نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا؟ گلی سے کوئی 50 گز دور ایک ٹانگا کھڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ ٹانگا باندھ ٹانگے میں تھا اور 2 آدمی ٹانگے کے قریب کھڑے تھے۔ آپ انہیں پہچان سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی تو اچھی تھی لیکن میں ان کے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ باہر کا ماحول کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سڑک پر یا بازار میں کچھ لوگ تھے؟ اللہ کا نام تھا، اس نے جواب دیا۔ بس وہ ٹانگا تھا اور 2 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ پہرا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ رات پہرا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرکاری انتظام تھا۔ سارے قصبے میں 12 گورکھے رات 10 بجے سے سحر تک گھوم پھر کر پہرا دیا کرتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس وارڈ کے چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے اور ٹانگا اسی کے لیے لایا گیا تھا۔ مگر وہ 2 آدمی تھے کون؟ میں کمرہ عروسی میں ہی بیٹھ گیا۔ دولہا کو دیکھا۔ وہ بدھوؤں کی طرح چپ چاپ تھا اور بہت ہی بے چین۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور بار بار ذہن میں آتا تھا کہ لڑکی اسے کالی چھپکلی کہا کرتی تھی۔ وہ بیٹھ جاتا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، 3-4 قدم چلتا اور رک کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ میں نے کہا کہ دلہن کی ماں کو بلاؤ اور اگر دلہن کی بہنیں ہوں تو انہیں بھی بلا لاؤ۔ معلوم ہوا کہ دلہن کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ وہ اور اس کی ماں بھی وہیں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے سب سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو میرے پاس بھیج کر سب باہر چلے جائیں۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ دلہن کی ماں اندر آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ گر پڑے گی، غم سے نڈھال تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس نے وہ نیا پلنگ دیکھا جو اس نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا تو اس کی ہچکیاں نکل گئیں۔ وہ ہاتھ ملتی تھی اور زور زور سے ہلاتی تھی۔ میں نے اسے تسلیاں دیں، اطمینان دلانے کے لیے جھوٹ بولا اور کہا کہ اس کی بیٹی کل صبح تک مل جائے گی۔ اسے اسی طرح غائب ہونا تھا تو میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا، اتنی خوشیوں سے ڈولی میں نہ بٹھاتی۔ اور اس کی ہچکی بند گئی۔ پولیس والوں کو پتھر ہونا پڑتا ہے۔ اگر میں بھول جاتا کہ میں تھانے دار ہوں تو میں اس عورت سے زیادہ روتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، رونے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے گی۔ میں جو پوچھوں وہ بتا دو تو اسے واپس لے آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں بیٹی ہمراز ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی ماں کو ہمراز نہ بنائے تو مائیں ایسی جاسوسی کرتی ہیں کہ بیٹی ان سے اپنے پیٹ کے اندر کی بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ جوان بیٹیوں کی ماؤں کو جاسوسی کرنی ہی پڑتی ہے، مگر یہ ماں بیٹی کے معاملے میں دھلی ہوئی تختی نکلی۔ میں نے اس سے وہی سوال پوچھے جو لڑکی کے باپ سے پوچھے تھے۔ ماں نے بھی بیٹی کے 4 چرن کی تعریف کی۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو زمین نے نہیں نکل لیا اور ابھی کسی ماں نے اتنا دلیر بیٹا پیدا نہیں کیا جو شادی والے گھر سے دلہن کو اٹھا کر لے جائے۔ لڑکی نادان تھی، جذبات میں آ کر یا کسی کے ورغلانے میں آ کر نکل گئی ہے۔ مجھے ذرا سا اشارہ دے دیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے آپ کے محلے یا برادری کا ہوگا۔ ماں نے رو رو کر بین کر کر کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی بیٹی نیک پاک تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند تھا۔ آپ کے گھر میں مشکوک 4 چرن کی کوئی عورت آیا کرتی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ میرے کریدنے پر اس نے بتایا کہ نوکرانی قسم کی ایک عورت ان کے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ بیاہ شادی اور ماتم کے موقعوں پر گھروں میں کام کرتی تھی، شادی بیاہ کا بلاوا دینے گھروں میں جاتی تھی اور اس کے ہر گھر میں بے تکلفی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں تھا۔ اپنی مزید اور ہیرا پھیری والی جرح سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ عورت اس کی بیٹی کے پاس بھی کبھی کبھی بیٹھا کرتی تھی۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی سامنے نہیں تو اس عورت نے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور پھر وہ اندر آپ کی بیٹی کے پاس جا بیٹھی ہو؟ کئی بار ایسا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی اس عورت کو بہت پسند کرتی تھی؟ میں نے کہا۔ دونوں اکیلی بیٹھتی تھیں۔ ماں کے منہ سے ہاں نکل گیا۔
میں محلوں کے ایسے کرداروں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہر قصبے اور بستی میں ایک نہ ایک عورت ایسی ضرور ہوتی ہے۔ یہ عورت ہر گھر کی رازدار اور ہر گھر کی نوکرانی ہوتی ہے۔ چالاکی اور چرب زبانی اس کا کمال ہوتا ہے۔ یہ کسی کی ہمدرد ہوتی ہے اور منہ مانگی اجرت لے کر ہمدردی کے پردے میں جڑوں کو پانی دے جاتی ہے۔ یہ عورت دو دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ پردہ نشینوں کے عشق و محبت میں یہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے۔ میں نے جب گمشدہ لڑکی کی ماں کی زبان سے ایسی ہی ایک عورت کا ذکر سنا تو میں چونکا۔ اس کا نام قبولو بتایا گیا۔ میں نے ماں سے معلوم کر لیا کہ وہ ان کے گھر زیادہ آتی جاتی تھی۔ جب لڑکی کی ڈولی اس گھر میں آ گئی تو وہ یہاں بھی یعنی کہ لڑکی کے سسرال آ گئی۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر دولہا کی ماں کو بلا لیا۔ اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میں نے قبولو کے متعلق کچھ معلومات حاصل کیں۔ دولہا کی ماں نے بتایا کہ وہ ڈولی کے ساتھ آئی تھی۔ دلہن کے کمرے کی سجاوٹ وغیرہ میں اس نے بہت دلچسپی لی تھی۔ دلہن کو کمرے میں داخل کیا گیا تو قبولو اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے جرا کر کے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اسے ایک بار پھر دلہن کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا تھا، تاہم کسی کو اس پر شک نہ تھا۔ اسے سب ہر کسی کی خدمت کرنے والی عورت سمجھتے تھے۔ میں اس کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دلہن کے ساتھ اس کا آنا کوئی خاص واقعہ نہیں تھا۔ اسے اس گھر میں بھی اپنا حق اور انعام وصول کرنا تھا۔ دولہا اور دلہن کے گھر دور نہیں تھے۔ میرے لیے قبولو کا یہاں آنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ میں فوراً ہی اسے تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی سے ریلوے اسٹیشن سے صرف 4 ٹکٹ دیے گئے۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ چاروں دیہاتی تھے۔ دن کی گاڑی کے لیے 60 ٹکٹ دیے گئے۔ ان میں بھی کوئی عورت نہیں تھی۔ لاریوں کے اڈے سے بھی کوڑا ہی جواب ملا۔ گورکھا چوکیدار آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے اس جگہ کے قریب جو ایک محلے دار نے بتائی تھی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کوئی ٹانگا دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہرے کے لیے ابھی آ رہا تھا کہ اسے ایک ٹانگا جاتا نظر آیا۔ وہ چونکہ چوکیدار تھا اس لیے اس نے ذرا غور سے دیکھا تھا کہ ٹانگے میں کون ہے۔ وہ کسی کو پہچان نہ سکا۔ اتنا دیکھا کہ وہ ٹانگے بان سمیت 4 تھے۔ کوئی بات نہ بنی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو الگ کر کے کہا کہ تمام انفارمر تھانے میں اکٹھے کرو۔ انہیں جو کام دینا تھا وہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گورکھے کو بھی فارغ کر دیا اور دلہن کی چھوٹی بہن کو کمرے میں بلایا۔ 16-17 سال کی نوجوان اور پردہ دار لڑکی تھی۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ جھجک اور شرم لازمی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کا خوف بھی تھا۔ بڑی بہن کے اس حادثے کا غم بھی تھا۔ میں نے کچھ وقت صرف کر کے اس معصوم سی لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا، جھجک بھی کم کر دی اور اسے قائل کر لیا کہ میں اس کا ہمدرد ہوں۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے مسلمان گھرانوں کی عزت کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری بہن کسی کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ میں کل شام سے پہلے اسے اس جال سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بہن کی رازدار ہوتی ہے۔ اپنی بہن کے متعلق جو کچھ بھی تم جانتی ہو مجھے بتا دو، ورنہ میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اس لڑکی نے بھی بہن کے کسی خفیہ تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی عقل مند اور حقیقت پسند معلوم ہوتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے بارے میں قسم بھی تو نہیں کھائی جا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں مجھے اپنا بھائی اور باپ سمجھ کر بتا دے۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ میں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار سوالوں کے جواب میں اس سے میں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اس کی بہن کی 3 سہیلیاں ہیں۔ ایک سہیلی بہت گہری ہے۔ بہن اس کے گھر زیادہ جاتی تھی۔ سہیلیوں کے نام سے ایک اور کردار میرے ذہن میں آیا۔ وہ تھا سہیلی کا بھائی۔ یہ کردار اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ایسے کیسوں کی کوئی کمی نہیں کہ لڑکیوں کی سہیلیوں کے غیر شادی شدہ بھائیوں سے بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی قسم کی سہیلیاں بھائیوں کو سہیلیوں سے بیاہ دیتی ہیں، مگر جہاں سے شرم و حیا اٹھ گیا ہو وہاں کوئی اور ہی گل کھلتے ہیں۔ لڑکیاں سہیلیوں سے ملنے کے بہانے ان کے بھائیوں سے ملتی ہیں۔ اس دلہن کی بہن سے میں نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے کسی کا بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے؟ اس نے بتایا کہ جس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اس کا ایک بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے۔
میرے پوچھنے پر لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اس سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ سہیلی کا یہ بھائی ان میں بیٹھ جاتا اور گپ شپ لگاتا تھا۔ لڑکی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بہن سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ بعد میں بہن نے چھوٹی بہن کو وہاں لے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے چھوٹی بہن نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس بھائی کے متعلق بہن نے بتایا کہ خوبرو نوجوان ہے، ہنسمکھ ہے اور کثرتی جسم والا ہے، طبیعت کا شوق اور دلیر ہے۔ قبولوں کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اس کی بہن کے پاس آتی جاتی تھی۔ بہن اسے پسند کیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ بڑی دلچسپ عورت ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ سہیلی کے اس بھائی اور اپنی بہن کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ سچ سچ بتا رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میرا اپنا دل کچھ اور قسم کا ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ آپ خود سیانے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ قبولوں کے متعلق یہ ضرور کہوں گی کہ وہ شریف عورت نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ وضاحت کرے کہ یہ عورت کیا کرتی ہے، لیکن لڑکی نے کوئی بات یا خاص واقعہ نہیں سنایا۔ البتہ اس نے ایسا لہجہ اختیار کیا جس سے میں سمجھ گیا کہ قبولوں نے اس لڑکی کو بھی کسی امیدوار کا پیغام دیا ہوگا جو لڑکی نے قبول نہیں کیا۔ اپنی بہن کے چال چلن کے متعلق اس نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بھی وثوق سے کہا کہ اس نے سہیلی کے بھائی سے کبھی چوری چھپے کی ملاقات نہیں کی۔ بہرحال اس لڑکی نے میرے لیے کچھ نہ کچھ زمین ہموار کر دی۔ میں نے اسے بھی فارغ کر دیا۔ میں نے گھر کے مردوں کو بلا کر تسلی دی، کچھ ہدایات دیں اور تھانے چلا گیا۔ مخبر آ گئے تھے اور جانے ہی والے تھے۔ میں نے انہیں گمشدہ دلہن کی سہیلی کے بھائی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کریں۔ انہیں رخصت کر کے میں ان دو کرداروں کے متعلق سوچنے لگا، ایک قبولوں اور دوسرا سہیلی کا بھائی، جس کا صحیح نام اگر مجھے یاد رہ گیا ہے تو آصف تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس فرار میں قبولوں نے مدد دی ہے، ورنہ جو آدمی ٹانگیں لائے تھے وہ کیسے جان گئے تھے کہ لڑکی فلاں وقت باہر آ جائے گی۔ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان پر براہ راست حملہ کر دوں یا کچھ شہادت اور سراغ فراہم کر کے انہیں گھیروں۔ تفتیش کا یہ مرحلہ بڑا نازک اور خطرناک ہوتا ہے۔ بغیر شہادت کے مشتبہ پر حملہ کرو تو صاف بچ کر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے ٹانگے والے کو تلاش کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچانتا ہو۔ میرا اسسٹنٹ سب انسپکٹر روہتک کے کسی گاؤں کا رہنے والا رگھوناتھ تھا۔ وہ تھا تو ہندو، لیکن مسلمان کی اولاد معلوم ہوتا تھا، دلیر بھی تھا اور دیانت دار بھی۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف ذرہ برابر تعصب نہیں تھا۔ اس شخص پر میں ہر قسم کی صورتحال میں اعتماد کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے دلہن کی گمشدگی والی واردات سنائی اور کہا کہ کل صبح قصبے کے تمام ٹانگے بانوں سے معلوم کرے کہ گزشتہ رات فلاں جگہ سے کون سی سواری لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا۔ میں نے اسے سواریوں کے متعلق تمام تفصیلات بتائیں۔ لڑکی کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کس بھیس میں تھی۔ قصبے میں ٹانگوں کی تعداد 34 تھی۔ یہ ٹوٹے پھوٹے یکے تھے جو قریبی دیہات تک جاتے تھے۔ قصبے کے اندر ان کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی کیونکہ فاصلے زیادہ نہیں تھے۔ ٹانگوں کی اتنی تھوڑی تعداد کی چیکنگ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر مشکل ہوتا بھی تو ہمیں تو یہ کام کرنا ہی تھا۔ صرف ٹانگے والا ہی بتا سکتا تھا کہ اس نے سواریاں کہاں اتاری تھیں۔ رگھوناتھ نے اسی وقت کانسٹیبلوں کو بلا کر اس ڈیوٹی کی تقسیم کر دی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو خبردار کیا کہ کسی نے کسی ٹانگے والے سے ایک پیسہ بھی لیا تو جانتے ہو کہ میں کیا حشر کروں گا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک اور نیند نے پریشان کر رکھا تھا۔ میں گھر گیا، نہایا دھویا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح 5 بجے ایک کانسٹیبل نے جگایا اور بتایا کہ قتل کی واردات آئی ہے۔ لاش شناخت کی جا چکی تھی اور ابھی موقع واردات پر پڑی تھی۔ قصبے کے ساتھ ہی ایک میدان تھا جس میں درخت بھی تھے، وہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ چند ایک نوجوانوں نے وہاں اکھاڑا کھودا ہوا تھا۔ وہ اکھاڑوں کا زمانہ تھا۔ نوجوان ورزش کرتے، کشتی لڑتے اور کبڈی کھیلتے تھے۔ لباس کی بجائے صحت اور جسم کی ساخت پر توجہ دی جاتی تھی۔ عزت فیشنی لباس والے کی کم اور تنومند جسم والے کی زیادہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کردار پختہ تھے اور جرات مندی بھی تھی۔ کسی کسی کو دلیری نما
ऐसे रास्ते पर ले जाती थी जैसे लड़की की गुमशुदगी की वारदात में हुआ, लेकिन जो कोई सुनता था चौंक उठता था और हाथ कानों पर रख लेता था। आजकल कोई भी नहीं चौंकता। किसी लड़की को किसी के साथ भाग जाने की ज़रूरत ही नहीं। अंग्रेज़ी तहज़ीब और फैशन ने सबको खुली छुट्टी दे दी है। जो घराने अखलाकी तौर तरीक़ों और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से आज़ाद हो गए हैं, उनके मियाँ बीवी भी आज़ाद हैं। उनकी दुल्हनों को भागने की क्या ज़रूरत है। दोस्त बिला रोक-टोक मिल जाते हैं। मैं मौका वारदात पर गया। तमाशाई ज़रा दूर खड़े थे। अखाड़े के किनारे पर एक लाश चित पड़ी थी। खूबरू नौजवान था। जिस्म के पट्टे निहायत अच्छी तरह बनाए गए थे। उसने पहलवानों वाला लंगोट बांध रखा था। जिस्म पर तेल की मालिश की हुई थी। तेल की शीशी अलग रखी थी और उसके करीब उसके कपड़े पड़े थे। उम्र 22-23 साल थी। लाश की ज़बान दांतों में जकड़ी हुई थी और आंखें कुदरती हालत से ज़्यादा खुली हुई थीं। मकतूल का बाप, माँ, बहन और 2 छोटे भाई जिस तरह चीख चिल्ला रहे थे, इससे आसमान का सीना चाक हो रखा था। मैंने पहला काम ये किया कि खोजी को लाने के लिए एक कांस्टेबल को दौड़ाया। खोजी 1.5 मील दूर गांव में रहता था। लाश का नजरी मुआयना किया। जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। गला घोंटा गया था। गर्दन पर निशान वाज़ेह थे। गले में रस्सी डाली गई थी और रस्सी वहीं पड़ी थी। ये चारपाई की अदवाइन की गज भर लंबी रस्सी थी। मैंने लाश को उठवाकर ज़रा परे कराया। मुझे उम्मीद थी कि कातिल की कोई न कोई निशानी मिल जाएगी, और निशानी मिल गई। ये एक तावीज़ था। ये निस्फ इंच मुरब्बा तावीज़ चांदी का था। इसके साथ काली डोरी थी। ये मकतूल का भी हो सकता था, कातिल का भी। लोग गले में तावीज़ बांधा करते थे जिनकी डोरियां ज़्यादा लंबी नहीं होती थीं। मैंने मकतूल के बाप से पूछा कि ये तावीज़ मकतूल का है। उसने बताया कि मकतूल का नहीं, उसने तावीज़ कभी नहीं बांधा था। फिर ये कातिल का था। डोरी टूटी हुई और पुरानी थी। इसका मतलब ये था कि मकतूल ने मरने से पहले कातिल से बचने और मुकाबला करने की कोशिश की थी। कातिल ने इसके गले में रस्सी डाली थी तो मकतूल ने उसके तावीज़ की डोरी पकड़ ली होगी। इसका गला घोंटने के लिए डोरी पर जोर पड़ा तो डोरी टूट गई। ये तो कत्ल का तरीका था जो रस्सी की मौजूदगी और मकतूल की गर्दन पर रस्सी के निशानात से वाज़ेह था। मेरा असल मसला तो ये था कि कातिल कौन है। मैंने अखाड़े में देखा। गुज़िश्ता शाम अखाड़े में आने वाले खुदी हुई मट्टी छोड़कर गए थे। अखाड़े के एक किनारे के साथ पाँव के बहुत से ताज़ा निशानात थे और मट्टी की हालत बताती थी कि यहाँ कातिल और मकतूल का मुकाबला हुआ है। हमवार मट्टी पर पाँव के साफ निशान थे जिनका रुख बताता था कि वो वारदात के बाद कातिल इधर से वापस गया है। आने के निशान नहीं थे। खुदी हुई हमवार और नर्म मट्टी पर जिसमें तेल और पसीने की आमिज़श भी थी, ये निशान जिन्हें खुरा कहा जाता था, बड़े ही वाज़ेह और बहुत ही कारामद थे। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो इनका मोड़ तैयार करने का फ़ौरन इंतज़ाम करे। तमाशाइयों को मैंने कहा कि इस अखाड़े में जो आदमी आते थे वो आगे आ जाएं और मकतूल के मुतालिक जो कोई जो कुछ भी जानता है बताए, वो भी आगे आ जाए। मैंने सबको यकीन दिलाया कि इन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। मेरा अंदाज दरख्वास्त वाला था। इसमें थानेदारों वाला रौब नहीं था। इसका अच्छा असर हुआ। कुछ आदमी आगे आ गए। बाकी सबको मैंने दूर चले जाने को कहा और ये भी कहा कि किसी के जहन में कोई ज़रा सी और गैर अहम सी भी बात आ जाए तो फ़ौरन मेरे पास आ जाए। रघुनाथ भी आ गया था। उसे मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने को कहा। कस्बे में सिविल अस्पताल था जिसका सिविल सर्जन पोस्टमार्टम किया करता था। अलबत्ता दीगर पेचीदा मुआयनों वगैरह के लिए हमें दूर जाना पड़ता था। मैंने वहीं चारपाई मंगवा ली और बैठ गया। अखाड़े में जो अफराद आते थे वो सब मौजूद थे। उनकी तादाद 9 थी, 5 हिंदू और 4 मुसलमान। ये सब नौजवान थे, मकतूल के हम उम्र। इनका कोई उस्ताद नहीं था। सूरज निकलने से बहुत पहले अखाड़े में आते थे। मकतूल उनसे पहले शहर की तारीकी में आ जाया करता था। ये उसका रोज़मर्रा का मामूल था। ये लड़के वर्जिश करते और कुश्ती भी लड़ते थे। शाम को भी अखाड़े में आते थे। मैंने इन सबको अलग बिठा दिया था। इनके अलावा 7 आदमी और भी थे। मैं अकेले अकेले को अपने पास बुलाता और उसे ये यकीन दिलाता था कि वो जो कुछ भी बताना चाहे बता दे। किसी को ये पता नहीं चलने दिया जाएगा कि उसने क्या बताया है। मैंने तमाम लड़कों को बारी बारी बुलाया।
फिर बड़ी उम्र के जो 7 आदमी थे उन्हें भी बारी बारी बुलाया। उनमें 2 हिंदू और 5 मुसलमान थे। ये सब बाइज्जत हैसियत के लोग थे। मैंने इन सब पर भी जिरह की। इनसे जो मालूमात हासिल हुई वो ये थी कि मकतूल को जवानी के जोश पर काबू नहीं था, चाल चलन का बुरा नहीं था, लोफर और लफंगा भी नहीं था, गुंडागर्दी भी नहीं करता था। उसमें नुक्स ये था कि अपने आप को बहुत दिलेर और बहादुर समझता था। अपने जिस्म पर और ताकत पर उसे नाज था। जिस किसी को देखे कि उसका जिस्म मोटा ताज़ा है और वो ज़रा ऐंठ कर चलता है तो उसे कुश्ती के लिए चैलेंज करता था। मेरे लिए इस किरदार को समझना मुश्किल नहीं था। ऐसे किरदार अब भी देखने में आते हैं। वो यूं ही जवान होते हैं, अपने आप को रुस्तम समझने लगते हैं, सीना चौड़ा करके और बाजू फैलाकर पहलवानों की तरह चलते हैं। ये जवानी का जोश होता है। इनमें कुछ नौजवान लोफरबाजी भी शुरू कर देते हैं और बात सिर्फ ऐंठते हैं। वो गुंडागर्दी से जो बचते हैं, इसमें शराफत का दखल नहीं होता। उनमें दरअसल इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि कोई ऐसी वैसी हरकत करें। वो अपने आप को दिलेर ज़रूर समझते हैं। मैंने चूँकि नफ्सियात का भी थोड़ा सा मुताला किया है और अमली ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ नौ किरदार देखे हैं, इसलिए मैं इनके अंदर के अहवाल और ख्वाहिश से वाकिफ़ हूँ। मकतूल के मुतालिक मैंने इसके दोस्तों साथियों की ये बातें सुनी तो मैं समझ गया कि वो क्या था और कैसा था, और मैं ये भी समझ गया कि वो किसी की इज्जत पर हाथ डाल बैठा होगा और कत्ल हो गया। ऐसे रुस्तम नौजवान हीर रांझे का ड्रामा भी खेला करते हैं। वो इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि हर एक लड़की उन पर मरती है। मैंने उसके दोस्तों से अलग अलग पूछा कि मकतूल ने कभी किसी लड़की या लड़कियों की बात की थी। इस किस्म के किरदार अपने इश्क और मोहब्बत के मन घड़त किस्से भी सुनाते रहते हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि मकतूल ने कभी किसी लड़की की बात नहीं की थी। 2 दोस्तों ने वसूख से बताया कि किसी लड़की के साथ उसका चक्कर चल ज़रूर रहा था। मैंने बहुत कुरेदा, ये भी पूछा कि वो कौन से गली महल्ले में ज़्यादातर जाता था। मुझे कोई तसल्लीबख्श जवाब न मिला। मकतूल का बाप भी सर ऊंचा रखने वाला शख्स था। बेटे को गालिबन उसी ने ख़राब किया था। इन लड़कों के बाद मैंने बड़ी उम्र के आदमियों को बारी बारी बुलाया। सब ने लड़के के बयान की तस्दीक की। वो चूँकि संजीदा उम्र के आदमी थे, इसलिए उन्होंने संजीदगी से बातें की। हिंदुओं ने शिकायत की कि इनकी लड़कियों को इस किस्म के मुसलमान लड़कों से ख़तरा रहता है। मुसलमानों ने कहा कि इस किस्म के लड़के हिंदुओं की नज़रों में सारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों को पसंद करती हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वो मकतूल के बाप से कह चुके थे कि उसका बेटा ओछी हरकतें करता फिरता है, लेकिन बाप ने कोई तवज्जो ही ना दी। ये तमाम आदमी मुझे मकतूल के मुतालिक तो बहुत कुछ बता गए, लेकिन मुझे ज़रा सा भी इशारा ना मिला कि उसकी दुश्मनी किसके साथ थी और उसका कातिल कौन हो सकता है। मैंने हिंदू अफराद को एक बार फिर बुलाया और उनसे फ़र्दन फ़र्दन पूछा कि उन्होंने जो कहा था कि उनकी लड़कियों को मुसलमान लड़कों से ख़तरा रहता है, इस किस्म का वो कोई वाक़या सुना सकते हैं, और क्या मकतूल का किसी हिंदू लड़की के साथ दोस्ताना था। ये लोग मुझे कोई वाक़या न सुना सके, ये सिर्फ शिकायत थी। मुझे शक हुआ कि मकतूल हिंदुओं का शिकार हुआ है, लेकिन मैं इतनी जल्दी तस्लीम नहीं कर सकता था कि हिंदू कत्ल की वारदात कर सकता है। हिंदू हिजूम की सूरत में कम तादाद और निहत्ते मुसलमानों का कश्तो खून कर सकते हैं। इनफरादी तौर पर हिंदू किसी मुसलमान को ललकारने की जुर्रत नहीं कर सकता। फिर भी मैंने इस इम्कान को ज़हन में रखा कि कातिल कोई हिंदू हो सकता है, और कातिल किराए का भी हो सकता है जिसे हिंदुओं ने मुंह मांगा पैसा दिया होगा। ताबीज़ साफ बताता था कि कातिल मुसलमान है। इस तफ्तीश से मुझे यही हासिल हुआ कि मकतूल कैसा था। इससे कत्ल के बाइस की भी निशानदही होती थी। मसला अलबत्ता खासा टेढ़ा था। इसी दौरान खोजी आ गया था और अखाड़े से दूर दूर तक खुरे देख आया था। मैदान में घास थी जो खुश्क भी होने लगी थी। अखाड़े वाला खुरा कहीं नजर आया, कहीं गायब हो गया। खोजी ने बताया कि अखाड़े में खुरा कातिल की वापसी का है। दूर के खुरे बताते थे कि वो आया दूसरी तरफ से था। आबादी के करीब जाकर खुरे गायब हो गए।
आगे सड़क भी थी और लोगों के पांव तले कोई खुरा महफूज नहीं रहा था। मैंने खुरे का मोल्ड बनवाने के लिए तो कह दिया था, लेकिन तजुर्बेकार खोजी का जहन बेहतरीन मोल्ड हुआ करता था। ये लोग परसों तक खुरे जहन में महफूज रखते और इस तरह पहचान लेते थे जैसे उन्होंने अभी अभी देखे हों। मुश्किल ये थी कि उनकी गवाही अदालत में तस्लीम नहीं की जाती थी। तफ्तीश में इनकी मदद मोम में हल कर दिया करती थी। इस खुरे के मुतालिक उसने बताया कि देसी जूती है और नई है। तलवे की सिलाई में उसने कोई ऐसी खसूसियत नोट की थी जो मुझे नज़र नहीं आई थी। मैंने वहीं मकतूल के बाप को बुलाया, उससे पूछा कि किसी के साथ दुश्मनी अदावत थी। उसने कोई तसल्लीबख्श जवाब न दिया। कोई दुश्मनी नहीं थी। अपने बेटे के चाल चलन की उसने बहुत तारीफ की। मैंने जिरा की तो भी उसके मुंह से काम की कोई बात ना निकली। वो हर बात में जाहिर करता था कि वो बहुत बड़ा आदमी है और उसके बेटे से सारा शहर डरता था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अपना जवान बेटा मरवा कर भी आपका बल पहले की तरह मौजूद है। आपके बेटे से सारा शहर डरता होगा, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि उसे सारा शहर जानता भी था। अगर आप चाहते हैं कि कातिल मिल जाए तो मुझे बताएं कि कभी किसी आदमी ने आपसे ये शिकायत की थी कि आपके बेटे ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। मैंने तंजिया कहा, थोड़ी देर के लिए सर नीचा कर लें और मुझे सही जवाब दें। उसने 2 मुसलमानों का नाम लेकर, जिनमें एक हाजी था, कहा, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि तुम्हारा बेटा ओछी हरकतें करता है। उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं बताई थी। कहते थे कि ये लड़का किसी रोज़ तुम्हारी इज्जत ख़राब करेगा। इन दोनों की जवान बहू बेटियां हैं? मैंने पूछा। और उनके जवान बेटे हैं? उसने जवाब दिया कि एक की एक बेटी जवान है और दूसरे की बहू जवान है। दोनों के बेटे हैं। मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मकतूल ने इन लड़कियों में से किसी को छेड़ा होगा और उसके नतीजे में कत्ल हो गया। बाप ने ऐसे किसी इल्ज़ाम को तस्लीम ना किया। मैं अंधेरे में हाथ मार रहा था। मकतूल की माँ को बुलाया। वो बयान देने की हालत में नहीं थी। जिस माँ का जवान बेटा कत्ल हो जाए उसे तो हर जीता जागता इंसान कातिल नजर आता है। माँ पागल हो जाती है। यही कैफियत इस माँ की थी। उससे भी कुछ पता न चला। मकतूल के भाई छोटे थे। एक बहन जवान थी जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा थी। जज्बाती तौर पर वो भी बात करने के काबिल नहीं थी, लेकिन मैंने उसके जज्बात का साथ देकर उसकी ज़बान रवां कर ली। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारे इतने खूबसूरत भाई के कातिल को तुम्हारे सामने फांसी दूंगा। उससे मैं वही राज मालूम करना चाहता था जो मेरे ज़हन में अटक गया था। ये तो मैंने मालूम कर लिया था कि इस ख़ानदान की किसी के साथ ऐसी अदावत नहीं थी कि कत्ल तक नौबत पहुंच जाती। कत्ल का बाइस एक ही रह गया था, किसी लड़की को इसने छेड़ा होगा या किसी लड़की के साथ मरासिम होंगे। मकतूल की बहन से मैंने पूछा कि मकतूल शादीशुदा था या रिश्ते की बात हो रही थी। उसने बताया कि खाला की लड़की के साथ मंगनी हो चुकी थी। अभी दिन मुकर्रर करना बाकी था, लेकिन मकतूल नहीं मानता था। इस इंकिशाफ ने मेरा जहन खोल दिया। मैंने इनकार की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो ऐसे घर का रिश्ता चाहता था जहाँ से नहीं मिल सकता था। क्यों? वो बिरादरी के बाहर का ख़ानदान है, उसने जवाब दिया। वो रिश्ता दिया भी जा चुका था। परसों उस लड़की की शादी भी हो गई। क्या उस लड़की को उसने देखा था? मैंने पूछा। उसके साथ मेलजोल था। वो मेरी सहेली थी, लड़की ने जवाब दिया। मेरे घर आती रहती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लड़की तो इसे बहुत ही चाहती थी। यहाँ तक कहते कहते लड़की की रोते रोते हिचकियाँ बंध गईं। बहुत देर रोती रही। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। उसने अपने दिल की तस्कीन के लिए कहा, मेरा भाई शेर था। पता नहीं कितनी लड़कियां इसे देखकर आहें भरती थीं और पता नहीं इसे किसकी नजरें बद खा गई है। जिस रास्ते से गुजरता था, क्या मर्द क्या औरतें रास्ता छोड़ देती थीं और ये लड़की तो इसके इशारों पर नाचती थी। यहाँ वो चुप हो गई, इधर उधर देखकर कहने लगी, लेकिन अच्छा हुआ कि उसके साथ मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी। क्यों? मैं उसे शरीफ घर की लड़की समझी थी। उसने कहा, मेरा और उसका इतना प्यार था कि आप हिसाब नहीं कर सकते, मगर वो तो कुछ और ही निकली। आपको तो मालूम है ये वही लड़की है जो शादी की पहली रात ही किसी के साथ भाग गई है परसों रात। उसका नाम जमीला, लड़की ने जवाब दिया। आपको रिपोर्ट मिल चुकी है ना? हमें पता चल गया है कि वो पलंग की चादर बांधकर और ऊपर कंबल लपेटकर किसी के साथ भाग गई है। मुझे यूं धक्का लगा।
جیسے کسی نے بے خبری میں میرے منہ پر گھوسٹ دے مارا ہو۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقتول کا تعلق گمشدہ دلہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے یاد دلایا کہ مفرور دلہن اپنی ایک سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ میں نے اس ناگہانی دھکے سے سنبھل کر لڑکی پر نئے زاویے سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ساری جرح اور بحث لکھنے کی ضرورت نہیں، مختصر یوں ہے کہ بہن کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بھائی اور سہیلی کی باہر بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یا نہیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کو والہانہ انداز سے چاہتے تھے۔ اس کے سامنے جمیلہ، مفرور دلہن نے اپنے ہونے والے خاوند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اسے کالی چھپکلی کہا تھا، اور وہ اسے کالی چھپکلی ہی کہا کرتی تھی اور ایسی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی، لیکن اپنے والدین سے یہ رشتہ منسوخ نہیں کرا سکتی تھی۔ مقتول کی بہن نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا کہ مقتول بھی کالی چھپکلی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے 2-3 بار یہ بھی کہا تھا کہ اس نے اس لڑکے دولہا کو راستے میں روک کر کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی کے قابل نہیں ہو، شادی سے انکار کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ کالی چھپکلی نے کچھ مرا مرا سا جواب دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مقتول کے دانت توڑ دیتا، لیکن دولہا میاں کالی چھپکلی ہی ثابت ہوا۔ لیکن مقتول کی بہن نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس لڑکی سے بچ گیا، سارے خاندان کی رسوائی ہوتی ورنہ۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جمیلہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تو کیا اسے بھرے گھر سے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے جس طرح میرے بھائی پہ ڈورے ڈالے تھے اسی طرح کسی اور کو بھی پھانس رکھا ہوگا۔ تم اس کی سہیلی تھیں؟ میں نے پوچھا، کیا جمیلہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے جواب دیا۔ اس کا بھاگ جانا ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا تھی۔ میں تو اسے شریف سمجھتی تھی۔ میرے دل میں اس شک کا پیدا ہونا قدرتی تھا کہ جمیلہ کو مقتول نے ہی بھگایا ہوگا اور وہ اسی کی پاداش میں قتل ہوا۔ اس امکان پر مجھے غور کرنا تھا۔ مقتول کی بہن سے میں براہ راست نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ بھگائے جانے والا اس کا بھائی ہی تو نہیں تھا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جمیلہ کا موضوع ٹھپ کر کے میں مقتول کے قتل پر آ گیا۔ اس کے متعلق 2-4 باتیں کر کے میں نے لڑکی سے پوچھا، گزشتہ رات تمہارا بھائی گھر تھا؟ وہ دیر سے تو نہیں آیا تھا؟ وہ اکثر ذرا دیر سے ہی گھر آیا کرتا تھا، بہن نے جواب دیا۔ رات کو تو وہ کچھ جلدی آ گیا تھا۔ غصے میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ خوش تھا یا گھبرایا ہوا تھا؟ میں نے غور نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ اس سے 1 رات پہلے بھی دیر سے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ دلہن کے فرار کی رات تھی؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ جب آیا تو میں سو گئی تھی، صبح جاگی تو وہ ورزش کر کے آ گیا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح خوش باش تھا یا تم نے اس میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ اس میں تبدیلی تو آ ہی گئی تھی، بہن نے جواب دیا۔ جمیلہ کی شادی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ تمہارے گھر میں یہ خبر کب اور کس طرح پہنچی تھی کہ جمیلہ کمرہ عروسی سے غائب ہو گئی ہے؟ دوسری صبح جمیلہ کی بہن گھبرائی ہوئی آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس نے جمیلہ کے متعلق پوچھا اور پھر رازداری سے بتایا تھا کہ جمیلہ رات سے لاپتہ ہے۔ تمہارا بھائی کہاں تھا؟ گھر نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میری ماں جمیلہ کے سسرال چلی گئی، تھوڑی دیر بعد بھائی آ گیا۔ میں نے اسے یہ خبر سنائی تو اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ ہاں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ معمہ میرے لیے معمہ ہی رہا۔ میرا خیال تھا کہ جمیلہ مقتول کے ساتھ گئی ہوگی، مگر بہن بتا رہی تھی کہ مقتول رات گھر سویا تھا، اگلی رات بھی گھر تھا۔ اگر جمیلہ اس کے ساتھ گئی ہوتی تو مقتول بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اگر یہ جرم مقتول کا ہی تھا تو لڑکی کو قصبے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جمیلہ کو کہیں چھپا رکھا ہوگا اور موزوں وقت پر قصبے سے باہر لے جانے کا پلان بنایا ہوگا۔ اس شک کے پیش نظر کہ جمیلہ کو مقتول لے گیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمیلہ کے دولہا کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مقتول کی کارستانی ہے۔ اس نے برادری کے دلیر قسم کے آدمیوں کو بتایا ہوگا۔ ان آدمیوں نے مقتول کو قتل کر دیا ہوگا۔ دولہا میں قتل جیسے جرم کی جرات نہیں تھی، وہ خودکشی کر سکتا تھا، اس کی بھی اس میں جرات نہیں تھی۔ اس کا باپ اور جمیلہ کا باپ قتل کرنے والوں میں سے تھے نہیں۔ دولہا اور دلہن کے بھائی چھوٹے تھے، چاچے مامے تائے ان کے بیٹے قابل غور تھے۔
اگر قاتل ان میں سے کوئی تھا تو اس نے دلہن اور دولہا کے والدین سے اپنے ارادے کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے وہ تھانے آ گئے۔ اگر وہ بھی قتل کی اسکیم میں شریک ہوتے تو پولیس کو لڑکی کے فرار سے بے خبر رکھتے۔ بہرحال میں اندھیری بھول بھلائیوں میں الجھ گیا تھا۔ میں ذہن میں جرم کے ارتکاب کا جو بھی نقشہ بناتا تھا اس کی لکیریں کسی نہ کسی مقام پر رک جاتیں اور آگے خوب اندھیرا آ جاتا تھا۔ میں نے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ ایسے حالات تھے کہ فوراً ایک شک پیدا ہوتا تھا، مگر آگے جا کر ایک ایسا سوال سامنے آ جاتا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ شام تک تفتیش مکمل کر لوں۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ تجربے اور فہم و فراست کی بنا پر یہ امکان میرے ذہن پر نقش ہو گیا کہ دلہن کے فرار اور اس قتل کی واردات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تفتیش کرنے والے افسر کے لیے یہی مرحلہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ قرائن اور حالات میں بہتر چلا جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی عقل کا استعمال اور خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کوشش کی جائے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے گا یا کوئی مشتبہ کو تشدد کی چکی میں ڈال کر کسی نہ کسی سے جھوٹا سچا اقبال جرم کرا لیا جائے تو عدالت میں جا کر کیس چوپٹ ہو جاتا ہے اور بے عزتی الگ ہوتی ہے۔ آج کل تو پولیس اس بے عزتی کی عادی ہو چکی ہے۔ عدالتیں بھی پرواہ نہیں کرتیں۔ انگریز کے زمانے میں مجسٹریٹ اور سیشن جج شک پر ملزم کو تو بری کر دیتے تھے لیکن تفتیش کرنے والے افسر کو نہیں بخشتے تھے۔ فیصلے میں لکھ دیتے تھے کہ پولیس نے تفتیش میں اور مقدمے کی تیاری میں مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ اس فیصلے پر متعلقہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوتی تھی۔ میں اس بے عزتی سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ بے عزتی صرف میری نہیں، پولیس کے پورے محکمے کی توہین تھی۔ میں نے وعدہ معاف گواہ کی تو سوچی ہی نہیں۔ مجھے اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ مجرم پیشہ ور نہ ہوئے تو میں اقبال جرم کروا لوں گا۔ میں نے اکھاڑے میں جانے والے 9 لڑکوں کو شامل تفتیش کر لیا، ان کے نام پتے لکھ لیے، ان کے دلوں سے پولیس کا ڈر دور کیا اور کہا کہ ان کے دوست کے قاتل کو پکڑنے کے لیے مجھے ان کی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اس وقت دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو ساتھ لیے صبح سے وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ وہ گھروں کو چلے جائیں اور کھانا کھا کر تھانے آ جائیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی، مقتول کے باپ کو لاش کی وصولی کے لیے تھانے چلنے کو کہا اور میں تھانے چلا گیا۔ لاش تقریباً میرے ساتھ ہی تھانے میں آئی۔ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اور رگھوناتھ نے کمال یہ کیا تھا کہ ٹانگے والے کو اس نے پکڑ لیا اور اسے تھانے لے آیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ قابل فہم تھی۔ مقتول کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مارا گیا تھا۔ جسم پر اور کوئی چوٹ نہیں تھی۔ موت کا جو وقت لکھا گیا تھا وہ صبح کی تاریکی کا وقت تھا۔ ٹانگے والا جلدی مل گیا تھا۔ کانسٹیبلوں کو زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے صرف 4 ٹانگے چیک کیے۔ 5ویں ٹانگے بان نے بتا دیا کہ اس محلے میں وہ گیا تھا۔ اسے تھانے لے آئے۔ میں پہنچا تو اسے اندر لے گیا۔ میں نے اس پر کوئی سوال نہ کیا، اسی کو بولنے کا موقع دیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ بعض ٹانگے بان بھی جرم میں شریک ہوتے اور اجرت لیتے تھے۔ یہ آدمی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 جوان سے آدمیوں نے اسے کہا کہ انہیں ایک بیمار کو لینا اور ریلوے اسٹیشن پہنچانا ہے۔ پیسے طے کر کے وہ ان کے ساتھ گیا اور مسلمانوں کے محلے میں اسے سواریوں نے روکا اور نیچے اتر کر کہا کہ تیسری سواری ابھی آتی ہے۔ ٹانگے بان نے انہیں کہا کہ جا کر بیمار کو لے آئیں۔ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ٹانگا آ گیا ہے؟ ایک نے کہا کہ بیمار آ رہا ہے۔ 20 منٹ گزر گئے۔ ٹانگے بان نے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور زیادہ نہیں رکے گا۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ انتظار کی جتنی اجرت مانگے گا دیں گے۔ ایک گلی میں سے ایک عورت نکلی۔ بتی نہیں تھی، چاندنی تھی۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عورت ہے، پہچاننا مشکل تھا۔ ایک جوان نے آہستہ سے کہا کہ وہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک نے ذرا اونچی آواز سے کہا، لے آؤ۔ وہ عورت واپس گلی میں چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد گلی میں سے کوئی اور نکلا۔ قریب آیا تو اس کے سر پر کمبل تھا جو گھٹنوں تک گیا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ ٹانگے بان بھی نیچے کھڑا تھا۔ اسے ٹانگے میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ ایک آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرا بیمار کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیمار مرد تھا یا عورت؟
اس نے جواب دیا کہ یہی سوال وہ اپنے آپ سے پوچھتا رہا ہے۔ پہلے تو وہ اسے مرد سمجھتا تھا، لیکن ٹانگے میں سوار ہوتے وقت چوڑیوں کی چھنک بڑی صاف سنائی دی تھی۔ اس نے ٹانگے سے اترنے تک کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دونوں بھی خاموش رہے۔ ٹانگے بان نے اسے عورت سمجھا۔ آگے جا کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت ہے۔ ٹانگے بان کو ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹانگا پہنچا تو گاڑی جو پہلے ہی آئی ہوئی تھی چل پڑی۔ اگلی سیٹ والا ٹانگے سے اترا اور مایوس ہو کر بولا، اب کیا کریں؟ پچھلی سیٹ والے نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ ٹانگے والے نے کہا کہ اس وقت تو کوئی لاری نہیں ملے گی۔ ایک نے کہا کہ مل جائے گی، رات کو ایک لاری جاتی ہے۔ ٹانگے بان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے تھے۔ وہ ٹانگا لاریوں کے اڈے پر لے گیا۔ وہاں ادھر ادھر 4-5 لاریاں کھڑی تھیں۔ جانے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں تھی۔ ٹانگا اڈے والوں کے کمرے کے سامنے رکا تھا۔ وہاں روشنی بھی تھی۔ ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ وہ کمالہ 10 نمبریہ تھا۔ اس سے ایک سواری نے پوچھا کہ کوئی لاری جا رہی ہے؟ کمالے نے پچھلی سیٹ کی طرف غور سے دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے ایک اور آدمی نکلا۔ اس نے ٹانگے کے پیچھے آ کر بات کی۔ اس نے کہا کہ ایک لاری تھوڑی دیر تک جا رہی ہے، ٹانگا چھوڑ دو، اندر آ جاؤ۔ سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں۔ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر جو بیٹھا تھا اس نے دوسری سواری سے پیسے لے کر ٹانگے بان کو دیے اور رخصت کر دیا۔ وہ ٹانگا لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جو 2 آدمی اسے محلے میں لے گئے تھے ان میں سے وہ اسے پہچان سکتا ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اسے مدھم روشنی میں دیکھا تھا۔ اب شاید پہچاننے میں مشکل پیش آئے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اسے سامنے لاؤ تو بتا سکوں گا۔ ٹانگے بان کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھیں اور اسے تھانے میں موجود رہنے کو کہا، پھر بھی کچھ ٹانگے بان نے میری مشکل آسان کر دی۔ ٹانگا بان مجھے مجرموں کے قریب لے گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں نے دودھ کی نہر نکال لی ہے۔ میں آپ کو لاریوں کے اڈے کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل لاریوں کے اڈے اس دور کے اڈوں سے مختلف ہو گئے ہیں۔ سواریوں اور بسوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ راستہ ہی نہیں ملتا۔ یہاں صرف جیب کترے اپنے کرتب دکھاتے ہیں۔ میرے وقتوں میں لاریوں کے اڈے رات کے وقت بدماشی کے اڈے بن جایا کرتے تھے۔ تھوڑی سی لاریاں ہوتی تھیں جو رات کو نہیں چلتی تھیں۔ اڈے کے کمرے یا کمرہ چرسیوں اور جواریوں کا اڈا بن جاتا تھا۔ قصبوں میں ایسے 2 اڈے ہوتے تھے، ایک لاریوں کا اڈا اور دوسرا تکیہ۔ یہ قبرستان میں ایک کوٹری ہوتی تھی جس میں قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملنگ سا رہتا تھا۔ اس کے پاس 3-4 اسی کی قسم کے ملنگ مستقل یا عارضی طور پر رہتے تھے۔ یہ لوگ چرس اور بھنگ پیتے اور ان جواریوں کا پہرا دیا کرتے جو ان کی کوٹری میں جوا کھیلا کرتے تھے۔ لاریوں کا اڈا تو 10 نمبریے بدماشوں اور غنڈوں کا اڈا ہوتا تھا۔ یہ گروہ پولیس کے لیے درد سر بھی ہوتا تھا اور یہ لوگ پولیس کے کام بھی آتے تھے۔ میں اس اڈے سے واقف تھا۔ کمالے بدماش کو بھی جانتا تھا، میرے ہی قصبے کا رہنے والا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اڈے کے دونوں ٹھیکیداروں کو بلا لائے۔ اڈا دور نہیں تھا، اتنے میں اکھاڑے والے لڑکے آ گئے۔ میں نے انہیں باری باری بلا کر پوچھا کہ مقتول کو سب سے زیادہ گہرا دوست کون رکھتا تھا۔ میں اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ لڑکی کو بھگا لے جانے والا مقتول تھا۔ یہ پختہ شک تھا، یقین نہیں تھا۔ پہلے 4 لڑکوں نے ایک ہی لڑکے کا نام لیا۔ میں نے دوسروں سے نہیں پوچھا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ اس کا نام ارشاد یا دلشاد بتایا گیا تھا۔ ذہن سے نکل گیا ہے، آپ اسے ارشاد ہی کہہ لیں۔ وہ مقتول کی عمر اور اسی کے جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے ان سب کو برآمدے میں بلایا اور لائن میں کھڑا کر کے ٹانگے بان سے کہا کہ وہ دیکھے کہ ان میں وہ لڑکا ہے جو اس کے ٹانگے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ نہیں پہچان سکے گا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ اگر میرا مطلوبہ آدمی ان میں ہوا تو وہ ٹانگے والے کو پہچانتا ہوگا۔ اس صورت میں اس کے چہرے کے تاثرات یقیناً تبدیل ہوں گے۔ ٹانگے والے نے ہر ایک لڑکے کو دیکھنا شروع کر دیا اور میں بھی ہر لڑکے کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے زیادہ تر ارشاد کا چہرہ دیکھا۔ ٹانگا بان اس کے سامنے رک گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ارشاد کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ ٹانگے بان اگلے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر ارشاد کو دیکھا۔ ٹانگے بان پھر آگے چلا گیا۔ میں نے پیچھے جا کر ارشاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لائن سے باہر نکال کر
دبی سی آواز میں کہا، میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔ اس کے چہرے پر جو رنگ اڑا اور جو رنگ آیا، اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ احمد یار خان یہی تمہارا آدمی ہے۔ دوسرے کسی بھی لڑکے کے چہرے پر کوئی مشکوک تاثر نہیں تھا۔ میں نے ارشاد کو اپنے دفتر میں بھیج کر لڑکوں سے کہا، شاباش میرے بچوں، جہاں جی چاہتا ہے بیٹھو لیکن یہیں رہنا۔ میں نے ارشاد کو اس خیال سے پکڑا تھا کہ نوجوان دوست جوانی کے جوش اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے کی مدد نتائج سے بے پرواہ ہو کر کیا کرتے ہیں۔ اگر اغوا کا جرم مقتول ہی نے کیا تھا تو اس کے کسی گہرے دوست نے اس کی مدد کی ہوگی، وہ ارشاد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ ارشاد اس کا گہرا دوست تھا۔ ٹانگے بان نے لڑکوں کے وہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے کہا، یہی معلوم ہوتا ہے جسے آپ نے پکڑا ہے۔ میں نے شناخت کا یہ جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ ملزم کی شناخت کا طریقہ اور ہوتا ہے، اسے 10-12 غیر متعلق آدمیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، سب کے سروں پر پگڑیاں یا رومال ڈال دیے جاتے ہیں، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں، اور یہ شناخت ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ شناخت کو مصدقہ صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ شناخت کرنے والا وثوق سے کہے کہ یہ ہے وہ آدمی، پھر مجسٹریٹ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں مقدمے میں اس شناخت کا ذکر ہی نہیں کروں گا۔ میں نے اندر جا کر ارشاد کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے سے جوانی کا جوش پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے کوئی تمہیدی لیکچر نہیں دیا، اس پر اپنے تھانے داری کا رعب نہیں جمایا۔ بڑے تحمل سے پوچھا، ارشاد بھائی، دلہن کہاں ہے؟ اس کا منہ کھل گیا، پھر وہ ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی نہیں تھی۔ اس نے شاید خود ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہنس نہیں سکا۔ وہ گھبرایا اور آہستہ سے بولا، دلہن؟ کون سی دلہن؟ دیکھو ارشاد، میں نے اسے بڑے اچھے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بھائی کہا ہے، میں بھائی کا حق ادا کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم بڑے بھائی کا حق ادا کرو۔ ٹانگے والے نے تمہیں پہچان لیا ہے، ابھی 2 اور آدمی تمہیں پہچاننے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے چاہیے کہ تمہیں فوراً حوالات میں بند کر دوں، لیکن مجھے تمہاری عمر پر ترس آتا ہے۔ مجھے کچھ دو اور مجھ سے کچھ لو، اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ جمیلہ کو تم لے جا رہے تھے، یہ تمہارا دوست، وہ پیشہ ور مجرم تو تھا نہیں، احمق لونڈا تھا جسے ہندوؤں کی زبان میں مورخ بالک کہتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے چند اور باتیں کہہ کر اس کا رہا سہا دم بھی توڑ دیا اور اس کا ہمدرد بن گیا۔ اس نے ایک نہایت احمقانہ سوال کیا، کہنے لگا، آپ میرے گھر والوں کو تو نہیں بتائیں گے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب تو ساری دنیا سنے گی۔ میں نے اسے ہم عمر دوستوں کی طرح کہا، نہ یار، مجھے تم ایسا کچا سمجھتے ہو کہ دوسروں کو بتاتا پھروں گا کہ تم نے مجھے کیا بتایا ہے؟ لڑکی کو آصف یعنی کہ مقتول لے جا رہا تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو ویسے ہی ساتھ چلا گیا تھا۔ ارشاد بھائی، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، آصف قتل ہو چکا ہے، تم جو جھوٹ بولنا چاہو بول سکتے ہو۔ آصف اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں تمہیں فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، تھانے اور جیل خانے کا چکر بہت برا ہوتا ہے، تم جانتے ہو، تم جھوٹ بول کر اس میں سے نہیں نکل سکو گے، بلکہ اور زیادہ پھنسو گے۔ مجھے یہ بات سچ سچ بتا دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جھوٹ کہاں اور کس قسم کا بولنا ہے۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ سے مدد اور ہمدردی کی توقع رکھو، تم کلمہ گو بچے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، وہ تو اپنی احمق ذات میں غرق ہو چلا تھا۔ میں نے اسے جذباتی سہارا دیا اور اس نے واردات سنا دی۔ اس کا اختصار یہ ہے کہ مقتول اور جمیلہ کی محبت تھی، جس طرح مقتول کی بہن نے بیان کی تھی۔ ارشاد مقبول کا ہمراز دوست تھا، اسے بتاتا رہتا تھا کہ جمیلہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور وہ خالہ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد کے بیان کے مطابق مقتول اور جمیلہ کبھی باہر کہیں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، باقی ملاقاتیں مقتول کے گھر میں اس کی بہن کی موجودگی میں ہوتی تھیں۔ ان کے زبانی پیغام قبولو نام کی عورت لاتی اور لے جاتی تھی۔ جمیلہ کی منگنی کالی چھپکلی سے ہو گئی۔ ارشاد نے باتوں کی روانی میں اس کا نام نہیں لیا، کالی چھپکلی ہی کہا تھا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جمیلہ نے اس سے کالی چھپکلی کہا تھا۔ اس نے مقتول کو بتایا، مقتول نے ارشاد کو بتایا اور اس بیچارے کا یہی نام دھر دیا گیا۔ پھر شادی کا دن مقرر ہو گیا۔
مقتول انہی نوجوانوں میں سے تھا جن کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ اپنے آپ کو رستم زماں سمجھتے ہیں اور جوانی انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ قبولوں کی معرفت۔ مقتول نے اپنی یہ اسکیم جمیلہ تک پہنچائی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ جمیلہ اپنے ہونے والے دولہے سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ اس نے اسکیم منظور کر لی، لیکن منگنی کے بعد لڑکیوں کو پوری طرح قید کر لیا جاتا ہے اور جب شادی کا دن مقرر ہو جاتا ہے تو لڑکی کو ایک منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ کوشش کے باوجود جمیلہ کو گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مقتول کا ایک دوست امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کلرک تھا۔ مقتول امرتسر جا کر اسے یہ بتا کے آ چکا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو لا رہا ہے۔ اس دوست نے رہنے کا انتظام کر دیا اور ہر طرح کی مدد کا بھی کہا۔ مقتول نے سوچا تھا کہ جمیلہ کو وہاں لے جا کر شادی کر لے گا اور وہیں کہیں کوئی ذریعہ معاش بھی مل جائے گا۔ قبولوں کو منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ تھا۔ مقتول اسے پیسے دیتا رہتا تھا۔ پھر شادی ہو گئی۔ اس موقع پر قبولوں نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ سسرال میں ایسی صورت پیدا کر دے گی کہ لڑکی دولہا کی پہلی ملاقات سے پہلے ہی بھاگ آئے گی۔ حالات نے ان کی یہ مدد کی کہ کمرہ عروسی ڈیوڑی کے ساتھ تھا۔ ڈیوڑی کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا جو رات کو اندھیری ہوتی تھی۔ قبولوں چونکہ ہر گھر کی نوکرانی، ہر گھر کی فرد اور ہر گھر کی رازداں تھی، اس نے کمرہ عروسی کے متعلق قبل از وقت معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اسکیم نہایت اچھی سوچی، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ اسکیم پر عمل کرنے والے مورخ بالغ ہیں۔ ان مجرموں نے بھی یہ نہ سوچا کہ اسکیم عین درمیان میں کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا کہ جرم مکمل کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں جرم ختم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے خوش فہمیوں کی بنیاد پر ایک سنگین جرم کی اسکیم بنائی اور خطروں کی پرواہ نہ کی۔ جمیلہ نے بھی اس اسکیم کی منظوری دے دی۔ وہ عقل سے نہیں، اپنے دولہا کے خلاف نفرت اور مقتول کی محبت کے زیر اثر سوچ رہی تھی۔ کمرہ عروسی کی چٹخنی چڑھا دینا اور پلنگ کی چادر باندھ لینا اور کمبل اوڑھ لینا، یہ ساری ترکیبیں قبولوں نے سوچی تھیں۔ مقتول نے ارشاد کو یہ اسکیم بتائی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کی گاڑی سے پہلے ٹانگا لے آئیں گے۔ گاڑی راستے میں بدلتی تھی، وہاں سے امرتسر کی گاڑی ملتی تھی۔ مقتول رات ہی جمیلہ کو قصبے سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ مقتول نے گھر سے پیسے نہیں چرائے، دلہن زیورات سمیت آ رہی تھی۔ زیورات امرتسر فروخت کرنے تھے۔ قبولوں جمیلہ کی ڈولی کے ساتھ ہی آ گئی۔ شام کو اس نے مقتول کو بتا دیا کہ 9 بجے کے بعد ٹانگا لے آئے۔ ارشاد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قبولوں نے یہ تمام انتظام کس طرح کیا۔ وہ دونوں ٹانگا لے آئے۔ قبولوں نے باہر جا کر دیکھا کہ ٹانگا کھڑا ہے۔ مقتول نے اسے دیکھ کر کہا، لے آؤ۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اسی بھیس میں آ گئی جس طرح قبولوں نے بتایا تھا کہ آئے گی۔ ریلوے اسٹیشن گئے تو گاڑی چل پڑی تھی۔ مقتول نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ ٹانگے والے نے کہا بھی کہ اس وقت کوئی لاری نہیں جاتی، مگر مقتول کو یقین تھا کہ ایک لاری جاتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ لاریوں کے اڈے پر پہنچے۔ اڈے سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہاں انہیں کمالہ بدماش مل گیا۔ کمالہ بڑی ظالم نسل کا بدماش تھا۔ اس نے غالباً یہ دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ اس کی استادانہ نگاہوں نے یہ بھی بھانپ لیا ہوگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ ان دونوں کو جانتا تھا اور دونوں اسے جانتے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ ایک لاری جائے گی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ ٹانگے کو چھٹی دے دی گئی۔ کمالہ باہر آ کر انہیں یہ کہہ کر کمرے میں لے گیا کہ ذرا سی دیر بیٹھو، لاری آ جائے گی۔ وہ اندر چلے گئے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی بیٹھا تھا جسے مقتول اور ارشاد نہیں جانتے تھے۔ اس نے انہیں چارپائی پر بٹھایا اور پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی نہیں، لڑکا ہے، مقتول نے کہا۔ اسے بخار ہے اس لیے کمبل لپیٹ کر بیٹھا ہے۔ ان تینوں کی حماقت تو دیکھو کہ کمبل اور چادر میں تو وہ لڑکا لگتی تھی، لیکن پاؤں تو چھپے نہیں رہ سکتے تھے نا، وہ تو نظر آ رہے تھے۔ جمیلہ نے زنانہ سینڈل پہن رکھے تھے جن میں سے اس کے گورے اور زنانہ پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ارشاد نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس آدمی نے اچانک کمالے سے ذرا غصے سے کہا، یار تم کھڑے کیوں ہو؟ ذرا ٹائم دیکھو، 18 سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں، 3 یہ آ گئے ہیں، 4تھا میں ہوں، گاڑی نکالو اور چلو۔ کمالہ باہر کو دوڑا۔
उस आदमी ने इन्हें कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि लारी अभी निकली नहीं थी, इस बदबख्त ने मुझे भी देर करा दी। इस अजनबी ने ऐसी बातें की कि ये लड़के और लड़की इंतज़ार में बैठा हुआ उसे कोई मुसाफिर समझने लगे। इन बेचारों को कौन बताता कि ये अजनबी उस दुनिया का मुसाफिर है जहाँ पुलिस भी जाकर रास्ता भूल जाती है। कमाला ड्राइवर भी था, ड्राइवरी में ही वो पक्का बदमाश बना और पुलिस के रजिस्टर में आया था। थोड़ी देर बाद वो चाबी लेकर आ गया और बोला, उठो जी। सब उठे और बाहर निकल गए। कमाला इन्हें एक लारी की तरफ ले गया। वो खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। मकतूल और जमीला को पीछे वाली सीटों पर बिठाया गया। कमाले ने लारी चलाई, मगर रेलवे स्टेशन की बजाय उसका रुख किसी और तरफ था। इरशाद को साथ नहीं जाना था। वो अड्डे से रह गया और लारी उसकी नज़रों से ओझल हो गई। इरशाद खुश था कि उसने दोस्त की मदद कामयाबी से की है। वो अपने घर आ गया। दूसरे दिन उसे दोस्तों ने ये खबर सुनाई कि कल जिस लड़की की शादी हुई थी वो रात को लापता हो गई है। वो सुबह देर से जागा था, इसलिए अखाड़े में बर्जिश के लिए ना गया। अचानक उसे मकतूल मिल गया। वो उसके घर की तरफ आ रहा था। इरशाद उसे देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उस वक्त मकतूल को जमीला के साथ अमृतसर होना चाहिए था। मकतूल का रंग उड़ा हुआ था। उसने इरशाद को लारी चलने के बाद का वाक़या सुनाया। इरशाद पर सख्ता तारी हो गया। मकतूल ने उसे सुनाया कि लारी स्टेशन की तरफ जाने की बजाय दरिया की तरफ चली गई। मकतूल कमाले से पूछने ही लगा था कि कहाँ जा रहे हो और सवारियाँ कहाँ से लोगे कि लारी रुक गई। लारी के अंदर छोटा सा एक बल्ब जल रहा था। जो साथ आदमी था उसने लंबा सा चाकू निकाल लिया। कमाले ने भी चाकू निकाल लिया। दोनों उसके सर पर आन खड़े हुए। अजनबी ने जमीला के सर से कंबल हटा दिया। दोनों चाकू मकतूल के सामने थे। वो बैठा हुआ था। कमाले ने कहा, लड़की छुपाकर कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी क्या लगती है? झूठ बोलो, हम तुम्हें सीधा थाने ले जाएंगे। मकतूल के होश उड़ गए। जवानी का जोश और जिस्म की ताकत दो चाकुओं के सामने ख़त्म हो गई। ये दरअसल जुर्म का असर था जिसने मकतूल जैसे तनुमंद जवान को रेत बना दिया। कमाले ने उसे कहा, तुम इज्जतदार बाप के बेटे हो, नीचे उतरो और घर चले जाओ। अगर 3-5 करोगे तो हम तुम्हें कत्ल भी कर सकते हैं। लाश दरिया में फेंक देंगे और चाहें तो पुलिस के हवाले कर देंगे। चलो नीचे उतरो, सोचो मत। दूसरे आदमी ने भी उसे धमकी दी और उठाकर लारी से उतार दिया। जमीला उठने लगी तो कमाले ने उसे बाजुओं में जकड़कर उठने न दिया। जमीला ने शोर मचा दिया, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया गया। मकतूल कुछ भी न सोच सका। लारी चल पड़ी और दरिया पार कर गई। वो दोनों जमीला को ले गए। मकतूल वापस आ गया। उसने अगले दिन इरशाद को बताया। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। कमाले के मुंह आने से भी घबराते थे। वो खुद मुजरिम थे, थाने भी नहीं जा सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। मकतूल ने इस डर का भी इजहार किया कि कमाला इन्हें ब्लैकमेल कर सकता है, इसलिए चुप ही भली थी। इरशाद आनत जुर्म का मुजरिम था। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। अभी उससे मकतूल के कत्ल का भी पूछना था। मुझे ये शक भी हुआ कि इरशाद ने झूठा बयान दिया है। लड़की पर उसने कब्जा कर लिया है और मकतूल को कत्ल कर दिया है। लेकिन कमाले बदमाश का जिक्र और टांगे बांध का बयान इस शक के खिलाफ जाता था। मैंने उससे पूछा कि मकतूल के कत्ल के मुतालिक उसकी क्या राय है। उसने काली छिपकली का नाम लेकर मेरी हंसी निकाल दी। अगर उसने अपने हाथों कत्ल नहीं किया तो करवाया है। उसने कहा, उसके चचाजाद भाई हैं जो इतने दिलेर तो नहीं, लेकिन गैरत दिलेर बना देती है। मेरे पूछने पर इरशाद ने बताया कि काली छिपकली जहरी लड़का है। वो बेशक चुप रहता है, लेकिन उसके अंदर दम मौजूद है। उसे ज़रूर शक होगा कि उसकी दुल्हन मकतूल ले गया है। मकतूल ने अगवा से पहले या बाद में दूल्हा काली छिपकली के साथ कोई तंसिया या ऐसी वैसी बात की थी। मैंने इस ख्याल से इरशाद से ये सवाल पूछा कि मकतूल जैसे ओछे रुस्तम बड़के मारने के आदी होते हैं। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। इरशाद ने बताया कि मकतूल ने शादी से पहले काली छिपकली को ताने दिए थे और अगवा के अगले रोज़ पिछले पहर काली छिपकली शायद थाने से वापस आ रहा था तो उसे मकतूल रास्ते में मिल गया था। इरशाद भी साथ था। मकतूल इरशाद से हटकर काली छिपकली को अलग ले गया और उसे कुछ कहकर इरशाद के पास आ गया था। काली छिपकली वहीं खड़ा मकतूल को देखता रहा था।
ارشاد نے پوچھا تو مقتول نے اسے بتایا کہ اس نے دولہا میاں سے کہا ہے کہ اب اپنی جیسی کوئی دلہن ڈھونڈ لو۔ مقتول: یا تو تم دونوں کمالے سے ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اگر ملے تھے تو کیا بات ہوئی تھی؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کمالے کو جا کر دھمکی دی ہوگی اور کمالے نے خفیہ طریقے سے اسے قتل کر دیا ہوگا، لیکن ارشاد نے یہ بتا کر مسئلہ حل کر دیا کہ مقتول نے ارشاد کے مشورے کے باوجود کمالے کے پاس جانے سے گریز کیا تھا۔ کمالہ دراصل بدمعاش تھا اور استاد تھا اور مقتول ریت کا رستم تھا۔ میں نے اس امکان پر غور کیا کہ کالی چھپکلی قتل کر یا کروا سکتا ہے، پر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ارشاد سے کچھ اور باتیں پوچھیں، پھر اس کے احتجاج اور منت سماجت کے باوجود اسے حوالات میں بند کر دیا۔ لاریوں کے اڈے کے دونوں ٹھیکیدار آ گئے تھے، ایک سکھ تھا، دوسرا مسلمان۔ انہیں اندر بلا کر پوچھا کہ اڈے پر رات کمالے کے ساتھ کون تھا؟ انہوں نے یہ کہہ کر لا علمی کا اظہار کیا کہ چونکہ شام کے بعد کوئی لاری نہیں چلتی اس لیے وہ شام کو ہی گھروں کو چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ رات اڈے پر اغوا کی ایک واردات ہوئی ہے اور ایک لاری ایک لڑکی کو لے کر گئی تھی؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت کہا کہ انہیں معلوم نہیں۔ میں ان پر زیادہ جرح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس اب قابل اعتماد شہادت آ گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو باہر بٹھا دیا اور اپنے ASI رگھوناتھ سے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر جا کر تمام ڈرائیوروں کو لاریوں سمیت یہاں لے آؤ۔ اگر کوئی لاری باہر گئی ہوئی ہو تو ایک کانسٹیبل کو وہاں چھوڑ آؤ۔ جو ہی لاری آئے کانسٹیبل اسے تھانے لے آئے اور کسی لاری میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہوں تو لاری خالی کرا کے لے آؤ۔ اسے 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ قبولوں کو تھانے لے آئے اور کمالے بدمعاش کو ڈھونڈنے کا انتظام کرے۔ کمالہ چونکہ رجسٹرڈ بدمعاش تھا اس لیے اس پر پابندی عائد تھی کہ قصبے سے باہر جانے سے پہلے تھانے میں اطلاع درج کرایا کرے کہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے۔ چوکیدار کے لیے حکم تھا کہ وہ ہر رات دیکھا کرے کہ کمالہ گھر میں موجود ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ چوکیدار نے کوتاہی کی یا کمالے سے پیسے لیے ہیں۔ انہیں بھیج کر میں قتل کی واردات کی کڑیاں ملانے لگا۔ مخبر آئے ہوئے تھے، ان سے رپورٹیں لیں، ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جو کڑیاں ملا رہا تھا وہ ملتے ملتے الجھ جاتی تھیں۔ نظر دولہا کے چچا زاد بھائیوں پر رکتی تھی۔ 2 مخبر ان دونوں کو اور ان کے گھر والوں کو جانتے تھے۔ وہ میری تائید نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس خاندان کے آدمی قتل ہو سکتے ہیں، قتل کر نہیں سکتے۔ اگر وہ قاتل نہیں تو کمالہ ہوگا۔ میں نے تھانے کے باہر دیکھا، لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ اس دور میں جرائم کا آج والا عالم نہیں تھا۔ اس وقت کسی گھر میں چوری ہوتی یا نقب لگتی تھی تو سارا شہر اس گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا اور پولیس رات سے پہلے مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی تھی۔ اس دور میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کی آپس میں دشمنی ہوتی تھی، آج کی طرح دوستی نہیں تھی۔ اس قصبے میں ایک دلہن لاپتہ ہوئی اور ایک نوجوان قتل ہو گیا اور ایسے لگتا تھا جیسے قصبے میں ہڑتال ہو گئی ہے۔ جسے دیکھو اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ جن لڑکوں کو میں نے تھانے میں بٹھا رکھا تھا ان کے باپ تھانے کے احاطے کے اندر پریشان کھڑے تھے۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے جا کر انہیں تسلی دی اور بتایا کہ ان سب کو گواہی کے لیے بلایا ہے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا۔ ارشاد کا باپ بھی موجود تھا، اسے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ رگھوناتھ 3 لاریاں لے آیا، چوتھی باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے تینوں ڈرائیوروں کو اکٹھا کھڑا کر کے کہا، اگر جھوٹ بولو گے تو یہ لاریاں یہیں رہیں گی۔ پرسوں ترسوں رات کمالہ کس کی لاری لے گیا تھا؟ ایک ڈرائیور نے فوراً کہا، میری۔ کہاں لے گیا تھا؟ یہ معلوم نہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ کمالہ ڈرائیور بھی ہے اور بدمعاش بھی۔ میں 2 آدمیوں کے ساتھ باہر چارپائی پر بیٹھا تھا۔ کمالہ دوڑتا آیا، اس نے مجھ سے لاری کی چابی مانگی۔ میں نے اسے کہا، کمالے یار دور نہ جانا اور کہیں مجھے پھنسوا نہ دینا۔ اس نے کہا کہ دھوکہ فریب تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے۔ میں نے ایک ٹانگے سے 3 آدمی اترتے دیکھے تھے۔ کمالہ میری لاری آگے لے گیا، تینوں کو اس نے لاری میں بٹھایا اور لاری لے گیا۔ چوتھا آدمی کون تھا؟ وہ دیوا ماچھی تھا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ دیوا ماچھی؟ میں نے سخت حیرت سے پوچھا، وہ کیا کرنے آیا تھا؟ کبھی کبھی کمالے کے پاس آتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رات شام کے بہت بعد آیا تھا۔
دیوا ماچھی کے نام نے مجھے چونکا دیا تھا۔ یہ دوسرے تھانے کی حدود کا ایک رہزن اور ڈکیت تھا۔ اس کا شمار اس زمانے کے نامی گرامی ڈاکوؤں میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ کوئی خوفناک جرائم پیشہ نہیں تھا، لیکن تھا جرائم پیشہ۔ 3-4 بار کا سزا یافتہ تھا۔ بردہ فروشی بھی کرتا تھا، لیکن اعلیٰ قسم کی نہیں۔ کسی غریب اور جوان عورت کو ورغلا کر کہیں بیچ ڈالتا تھا۔ پیشہ ور بھک منگوں کی کوئی جوان اور اچھی صورت والی لڑکی نظر آئے تو اسے خرید کر یا اڑا کر عصمت فروشوں کے ہاتھوں بیچ دیتا تھا۔ رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی کرتا تھا۔ چاقو چلانے کا ماہر تھا۔ مختصر یہ کہ استاد آدمی تھا۔ اس کی تمام وارداتیں اس کے اپنے تھانے کی تھیں۔ میرا علاقہ اس کے پڑوس میں تھا، لیکن اس سے محفوظ تھا۔ اس کا نام سن کر میں چونکا۔ وہ میرے تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب لڑکی کی برآمدگی مشکوک ہو گئی ہے۔ جمیلہ یعنی کہ کماری دلہن اس کے لیے بڑا ہی قیمتی مال تھا۔ اس زمانے میں راجے، مہاراجے اور نواب ایسے مال کے بڑے موٹے گاہک تھے اور مال کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں بازاروں میں نہیں دی جاتی تھیں، بلکہ راجوں مہاراجوں کے ہاں فروخت کی جاتی تھیں۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے چھوٹی چھوٹی نگریوں کے ان بادشاہوں کے پاس بے اندازہ دولت تھی۔ ان کی رعایا بھوکی مرتی اور یہ بادشاہ شراب میں بدمست رہتے اور ان کے محل لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ دیوا ماچھی کو ایسی قیمتی لڑکی کی منڈی کا علم ہوگا۔ اگر اسے علم ہے تو پھر ایک شریف گھرانے کی دلہن ہمیشہ کے لیے گئی۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ مقتول کا قاتل دیوا ماچھی ہے۔ اس نے خود قتل کیا یا کرایا ہے۔ لاری کس وقت واپس آئی تھی؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد۔ تم نے کمالے سے پوچھا تھا کہ وہ لاری کہاں لے گیا تھا؟ پوچھا تھا، لیکن اس نے نہیں بتایا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اس نے مجھے چابی دی اور چلا گیا۔ اس کے بعد تمہیں کمالہ کہیں نظر نہیں آیا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ کہیں نہیں دیکھا؟ ایک اور ڈرائیور نے کہا۔ 1.5-2 گھنٹے گزرے، میں نے اسے بازار میں جاتے دیکھا تھا۔ عالی جا، ایک ڈرائیور نے کہا، ایسا حکم جاری کریں کہ کمالے اور دیوا ماچھی جیسا کوئی بدماش اڈے پہ نہ آیا کرے۔ میری درخواست ہے کہ شام کے بعد وہاں سنتری کھڑا کر دیا کریں۔ آپ خود فرمائیں اور غور کریں کہ اس واردات کو بدماشوں نے کیا ہے اور گاڑیاں ہماری ضبط ہو گئیں۔ ہماری سواریوں کا ٹائم ہے، ہماری روزی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں اس لاری کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جس میں لڑکی کو لے جایا گیا تھا۔ میں نے اس کی چابی لے لی، باقی لاریاں چھوڑ دیں۔ مطلوبہ ڈرائیور کو شامل تفتیش کر کے پابند کر لیا۔ اتنے میں قبولو آ گئی۔ اس کی عمر 35 سال کے ادھر ادھر تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ آسمان کی ٹاکی بھی اتار کر لا سکتی ہے اور لگا بھی سکتی ہے۔ میرے سامنے آئی تو میں نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ گھبراؤ نہیں قبولو، میری موجودگی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے چکر نہ دینا، میں نے کہا۔ عورت ذات ہو، عزت سے بات کروں گا اور جتنی دیر میرے پاس رہو گی عزت سے ہی رکھوں گا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور حوالات کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ ارشاد فرش پر بیٹھا تھا۔ میں نے قبولو سے کہا، اچھی طرح پہچان لو تاکہ تمہیں کوئی شک نہ رہے۔ وہاں سے ہٹا کر میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جو لاری کھڑی ہے نا، اس میں جمیلہ کو لے جایا گیا ہے۔ جمیلہ کو جانتی ہو نا، جسے تم نے کمبل اور چادر میں لپیٹ کر گھر سے نکالا اور ٹانگے کی طرف بھیجا تھا۔ قبولو پہلی بار پولیس کے پھندے میں آئی تھی، اور وہ بھی اتنے سنگین جرم میں جو ایک قتل کا بھی باعث بنا۔ ارشاد کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اسے حوالات میں دیکھ کر اس کے چہرے سے خون اندر ہی کہیں غائب ہو گیا اور میری ٹھہری ٹھہری باتوں اور تحمل نے اس کی ساری چالاکیاں ختم کر دیں۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ جرم کی بات ختم کر دی۔ اسے یہ بھی نہیں کہا کہ اقبال جرم کر لو۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ خاوند ہے؟ ماں باپ ہیں؟ کوئی نہیں، اس نے جواب دیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اسی کے متعلق اس سے باتیں پوچھتا رہا اور وہ بتاتی رہی۔ وہ ہمدردی کے قابل تھی۔ میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ اسے پانی پلایا، کھانے کی پوچھی، لیکن وہ کھانا کھا کر آئی تھی۔ تھانے داری کو الگ رکھ دیں تو ہمارے معاشرے کے یہ کردار ہمدردی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے شہر اور شاید اپنے محلے میں بھی قبولو جیسی کوئی عورت ملے گی۔ ایسی عورتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو فرشتوں کی طرح معصوم اور پاک ہوتی ہیں۔
مگر یہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان پلتی بڑھتی اور جوان ہوتی ہیں تو یہ گناہ گار اور جرائم پیشہ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم انہیں اپنے گناہوں کا ذریعہ بھی بناتے ہیں اور انہیں گناہ گار کہہ کر دھتکار بھی دیتے ہیں۔ روزی رساں تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قبولو جیسی عورتوں کے روزی رساں ہم لوگ ہیں، جن کے گھروں میں وہ کام کرتی اور جن کی اجرت پر وہ گناہوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر یہ جرم تھا تو قبولو کا سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ وہ غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ ماں باپ محنت مزدوری کرتے اور عزت سے کھاتے اور کماتے اور رہتے تھے۔ قبولو کی شکل و صورت ذرا اچھی تھی۔ ماں باپ کے گھر رہی تو عزت سے رہی۔ وہ امیروں کی بیٹی ہوتی تو امیروں کے گھر جاتی۔ غریب تھی اس لیے ایسے آدمی کے ساتھ باندھ دی گئی جو بظاہر کہیں ملازم تھا لیکن جواری اور شرابی تھا۔ اس آدمی نے قبولو کو وہ ازدواجی زندگی نہ دی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ خامد کو جوئے، چرس اور دیسی شراب کے لیے پیسوں کی ضرورت رہتی تھی۔ اس نے قبولو کو مجبور کر دیا کہ وہ کوئی کام کاج کرے اور پیسے کمائے۔ اس نے ایک گھر میں اوپر کا کام اسے دلا دیا۔ چوتھے پانچویں سال خامد کا دم اکھڑنے لگا۔ اس نے چرس اور شراب نہ چھوڑی، آخر وہ چرپائی سے لگ گیا۔ 3 سال قبولو نے گھروں میں کام کر کے اس کی خدمت کی۔ اس دوران قبولو کے ماں باپ مر گئے اور 2 بچے پیدا ہوئے اور وہ بھی مر گئے۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی ایک جوان لڑکی نے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجنے کے لیے اسے استعمال کیا اور پیسے دیے۔ یہ غلط قسم کی محبت تھی جس میں قبولو کو رابطے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اسے اجرت کی ضرورت تھی اور وہ اسے مل رہی تھی۔ وہ گنوار اور حاجت مند لڑکی تھی۔ اس نے مذہب اور اخلاقیات کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ ماں باپ نے عزت سے رہنا سکھایا تھا مگر خامد نے شرم اتار دی اور ایک ایسے گھرانے کی لڑکی نے اسے بے حیائی کا پیغام دیا جہاں علم بھی تھا اور فضل بھی تھا۔ قبولو نے اس عزت دار گھرانے سے پیغام رسانی کا پیشہ سیکھ لیا۔ وہ جس آدمی کو پیغام دینے جاتی تھی اسے قبولو بھی اتنی ہی پسند آ گئی جتنے بڑے گھر کی لڑکی پسند آئی تھی۔ یہاں سے اس نے غیر مرد اور خامد کے درمیان فرق مٹا دیا، پیسے لیے اور چرس کے مارے ہوئے خامد کی بیماری پر خرچ کیے۔ خامد بچ نہ سکا، ایک روز مر گیا۔ قبولو کی عمر 28 سال سے ذرا اوپر ہو گئی تھی۔ اسے شادی کے لیے کہا گیا مگر اس نے ازدواجی زنجیریں ہمیشہ کے لیے توڑ دیں اور ہم اور آپ جیسے عزت والے اور اونچے ناموں والے گھرانوں کی نوکرانی بن گئی۔ عزت داروں نے اسے گناہوں کا ذریعہ بنا لیا۔ قبولو دل جوڑنے اور توڑنے کی ماہر بن گئی۔ وہ بہت سے گھروں کے بھیدوں کی رکھوالی تھی۔ 4 دیواری کی دنیا کے بھید اس کے سینے میں بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے چند ایک واقعات سنائے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کی کہانی یوں سنا رہی تھی جیسے میں اسے اس دوزخ سے نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھا دوں گا۔ اس کے اندر ابھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا تھا کہ میں اسے اس گندے دوزخ سے تو نکال دوں گا لیکن ایسے دوزخ میں قید کر دوں گا جو اسے ضعیف بوڑھا کر کے سوسائٹی میں اگلے گا۔ پھر قبولو پکی مجرم بن جائے گی۔ میں مجبور تھا، میرے جذبات کیسے ہی تھے، میرا فرد بڑا ظالم تھا۔ میں اس کی سنتا رہا۔ اس کی زبان ایسی رواں ہو گئی تھی کہ مجھے کسی سوال اور جرح کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ سینے کا غبار نکالنے کا موقع ملا تھا۔ میرے سلوک اور رویے میں اسے وہ انسان نظر آ گیا تھا جسے وہ شاید ہمیشہ تلاش کرتی رہی تھی۔ یہ تو اس نے دیکھ ہی لیا تھا کہ اس کا جرم بے نقاب ہو چکا ہے اور اب ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس نے جمیلہ اور آصف کی داستان محبت شروع کر دی۔ آپ ارشاد کی زبانی اور مقتول کی بہن کی زبانی یہ داستان سن چکے ہیں۔ قبولو ان کے درمیان پیغام رسانی کرتی اور ملاقاتوں کا انتظام کرتی تھی۔ اس نے 2 مرتبہ ان کی ملاقات اپنے گھر میں بھی کرائی تھی لیکن یہ کام بہت خطرناک تھا، چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ مقتول اور جمیلہ ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ انہوں نے فرار کی اسکیم بنائی بالکل اسی طرح جس طرح ارشاد نے بیان کی تھی۔ قبولو نے اعتراف کیا کہ جمیلہ جس طرح کمرہ عروسی سے نکلی وہ قبولو کی اسکیم تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دلہن کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ وہ دونوں گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کا دلہن کے ساتھ رکنا قابل اعتراض نہیں تھا۔ اس نے مقتول کو وقت بتا رکھا تھا کہ جب اسے ٹانگا لانا تھا۔ ارشاد کو بھی اس اسکیم کا علم تھا۔ اسے اپنے دوست کے ساتھ رہنا تھا۔ اس وقت کے مطابق قبولو نے گھر والوں کو اپنے مخصوص
شگفتہ اور استادی کے انداز سے کہنا شروع کر دیا کہ دلہن کو اپنے کمرے میں بھیجو۔ قبولوں کا گھروں میں کچھ اثر بھی تھا۔ قبولوں نے دولہا کی بہن کے کان میں کہا کہ دولہا مجھے 3 بار باہر بلا کر کہہ چکا ہے کہ دلہن کو اپنے کمرے میں بھیجو۔ یہ خوشی کا موقع تھا۔ بہن نے دلہن کو اس کے کمرے میں داخل کر دیا۔ قبولوں بھی ساتھ گئی۔ بہن نکل آئی۔ قبولوں تھوڑی دیر اندر رہی، دلہن کو زبانی رہسل کرائی اور اس دروازے کی اندر سے چٹکنی لگا دی جو اندر کو کھلتا تھا۔ قبولوں ڈیوڑی والے دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے باہر جس طرف مہمان بیٹھے تھے دیکھ لیا کہ دولہا ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور وہ جلدی اٹھے گا نہیں۔ قبولوں پھر دلہن کے پاس گئی اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وقت ہو رہا تھا۔ قبولوں نے گلی میں سے باہر جا کر دیکھا، ٹانگا کھڑا تھا۔ وہ یقین کرنے کے لیے آگے گئی، ادھر سے مقتول کی آواز سنائی دی، لے آؤ۔ قبولوں واپس گئی، دلہن کو دیکھا، دوسری طرف جا کر دولہا کو دیکھا۔ میدان صاف تھا۔ قبولوں نے آ کر ڈیوڑی کی بتی بجھا دی اور دلہن سے کہا کہ چلو۔ دلہن نے نہایت پھرتی سے پلنگ کی چادر باندھی، اوپر کمبل لیا اور نکل گئی۔ قبولوں ڈیوڑی کے دروازے میں کھڑی رہی۔ دلہن گلی سے نکل گئی تو قبولوں نے ڈیوڑی کی بتی جلائی اور مہمان عورتوں میں گھل مل گئی۔ دلہن کی گمشدگی کا انکشاف ہوا تو اس کی تلاش میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ قبولوں نے کی۔ ساری رات قیامت برپا رہی، کوئی بھی نہ سویا۔ صبح کے وقت دولہا کے باپ نے کہا کہ تھانے میں رپورٹ لکھائی جائے۔ قبولوں نے مخالفت کی اور کہا کہ آج کا دن دیکھ لو، شاید واپس آ جائے۔ رپورٹ لکھوائی تو پولیس آئے گی اور لوگ تماشا دیکھیں گے۔ دونوں گھروں کے تو اوسان خطا تھے، بیچارے عقل کی بات سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ صورتحال ہی کچھ ایسی پیدا ہو گئی تھی۔ دن گزر گیا، رات کو اسے مقتول ملا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ مقتول نے اسے سنایا کہ لڑکی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ قبولوں نے سر پیٹ لیا۔ سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ وہ کمالے بدمعاش سے بات کرے گی۔ رات کو اس نے کمالے کو ڈھونڈا، وہ اسے نہ ملا۔ اگلے روز مقتول قتل ہو گیا۔ قبولوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھی کہ اسے کمالے نے قتل کیا ہے۔ اس ڈر سے کہ کمالہ اسے بھی قتل کر دے گا، اس نے کمالے سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے پوچھنے پر قبولوں نے دولہا کے رد عمل کے متعلق بتایا کہ اس پر تو ایک ہی چپ تاری تھی۔ اس نے صرف ایک بار کہا، میں جانتا ہوں، جو اللہ کو منظور ہوگا دنیا دیکھے گی۔ میں نے قبولوں کو حوالات کے زنانہ کمرے میں بند کر دیا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل کی بھاگ دوڑ اور 3 مخبروں کی کوششوں سے کمالہ بدمعاش مل گیا۔ آدھا دن گزر گیا تھا اور وہ ایک جگہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہاں سے کہانی آگے سنانے سے پہلے میں اپنے سننے والوں سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے تفتیش کے دوران کے وقت کا خیال نہیں رکھا۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں کو رات کے وقت تھانے میں لایا گیا اور فلاں کو دن کے وقت۔ ان تفصیلات کو میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کروں گا تو یہ کہانی کتاب جتنی لمبی ہو جائے گی۔ کمالے کی گرفتاری کے متعلق یاد ہے کہ اسے دوپہر سے ذرا پہلے لایا گیا تھا۔ اس قسم کے مجرم راتوں کو جاگتے اور دن بھر سوتے ہیں۔ کمالے نے اس طرح مجھے السلام علیکم کہا اور دبا کر ہاتھ ملایا جیسے 2 دوست بڑے عرصے بعد ملتے ہیں۔ میں نے بھی اسی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ کمالے دوست، میں نے اسے کہا، میں تھک کر چور ہو چکا ہوں، تم بھی تھکے ہوئے ہو۔ ہم دونوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ آؤ کام ذرا جلدی ختم کریں اور آرام کریں۔ خادم ہوں سرکار، اس نے کہا، حکم دیں۔ وہ لاری کھڑی دیکھ رہے ہو؟ ہاں سرکار۔ اور اس کے ڈرائیور کو بھی تم پہچانتے ہو؟ ہاں سرکار۔ اس چابی کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے جیب سے لاری کی چابی دکھائی۔ ہاں سرکار۔ اور تم مجھے بھی پہچانتے ہو؟ ہاں سرکار۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے حوالات کے آگے لے گیا اور ارشاد کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم اسے بھی پہچانتے ہو؟ اس نے ماتھا سکیڑا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں اسے حوالات کے اگلے کمرے کے سامنے لے گیا جس کی سلاخوں میں سے اسے قبولوں فرش پر بیٹھی نظر آئی۔ قبولوں نے سر اوپر کیا اور ہمیں دیکھا۔ کمالے نے کہا، اوئے میری قبولی، تو بھی اسی چکر میں آئی ہے؟ قبولوں کچھ نہ بولی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمالے کو اپنے دفتر میں بٹھا کر میں نے پوچھا، دیوا ماچھی اس وقت کہاں ہوگا؟ میں تو سرکار کے حضور بیٹھا ہوں، اس نے جواب دیا۔ دیوے کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ کمالے، میں نے ذرا رعب سے کہا، مقدمہ لڑنا چاہتے ہو تو میں تم سے کوئی بیان نہیں لوں گا۔
زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ میرے پاس اتنی شہادت ہے کہ تمہارے بیان کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ یہ بھی سن لو کہ اغوا کا ایک مجرم قتل ہو گیا ہے۔ یہ تم نے کیا ہے یا دیو نے کیا ہے یا کسی اور نے؟ میں یہ قتل تمہارے سر تھوپ کر ثابت بھی کر دوں گا اور تمہیں کالا پانی بھجوا دوں گا۔ خدا کی قسم، یہ دنیا تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، قتل کون ہوا ہے؟ پہلے مجھے جواب دو۔ میں نے کہا، اپنی ہسٹری شیٹ دیکھو۔ تمہاری ساری عمر کے لیے اندر بند کرنے کو تو یہی کافی ہے۔ اگر بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ تم اناڑی تو نہیں کمالے، قانون اور پولیس کی اونچ نیچ سمجھتے ہو۔ بولو، کیا ارادہ ہے؟ وعدہ معاف گواہ بناتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو، میں نے جواب دیا۔ ملک سرکار، اس نے پہلے ہاتھ جوڑے، پھر میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا، منت کرنے لگا، وعدہ معافی لکھوا دو، ساری واردات ثابت کر دوں گا۔ اللہ پاک کی قسم، مقدمہ سزا نہ ہوا تو گولی مار دینا۔ پہلے بولو۔ میں نے کہا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کروں گا، مجھے مجبور نہ کرو۔ تم اب میرے پھندے سے نکل نہیں سکتے۔ میں اب قاتل کو نہیں ڈھونڈوں گا، قتل بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا۔ جو قارئین جرائم پیشہ افراد سے واقف نہیں، وہ شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ ایک مجرم میرے ساتھ بے تکلفی سے اپنے جرم پر سودے بازی کر رہا تھا۔ جرم اور جیل ان لوگوں کے لیے یوں ہوتا ہے جیسے دفتر اور گھر۔ کوئی جرائم پیشہ گرفتار ہو جائے تو دیکھ لیتا ہے کہ پولیس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر پولیس اندھیرے میں ہے، یعنی شک ہے، شہادت نہیں ہے، تو وہ پولیس کو کوئی بیان نہیں دیتا، مقدمہ لڑتا ہے۔ اکثر جرائم پیشہ افراد قانون سے اتنے واقف ہوتے ہیں کہ وکیل کے بغیر کیس جیت سکتے ہیں، اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ پولیس کے پاس شہادت ہے تو جرائم پیشہ سودے بازی کر کے اقبال جرم کر لیتا ہے۔ یہ نسل قید سے نہیں ڈرتی، بلکہ قید کو اپنے کاروبار کا لازمی حصہ سمجھتی ہے۔ کمالے نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے شہادت کا پھندا بہت حد تک تیار کر لیا ہے۔ اس کے پاس یہی ایک چال رہ گئی تھی کہ وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کرے۔ میں نے اسے جھوٹا وعدہ دیا۔ وعدہ معاف گواہ، جسے سلطانی گواہ بھی کہا جاتا ہے، پولیس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ میں اس کا قائل نہیں تھا۔ سلطانی گواہ اس واردات میں بنایا جاتا ہے جو سادہ مجرموں نے مل کر کی ہو اور کوئی شہادت نہ ملے۔ ان میں سے ایک پکڑا جائے تو وہ وعدہ معاف گواہ بنا لیا جاتا ہے، جو سب کو پکڑوا دیتا اور شہادت مہیا کرتا ہے۔ عدالت سے اسے کوئی سزا نہیں ملتی، یہ اس کا انعام ہوتا ہے، یعنی ایک مجرم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وعدہ معاف گواہ کم ہی بنایا کرتا تھا میں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ نیکی کرتا ہے کہ عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران بیان دے دیتا ہے کہ اسے پولیس نے غیر انسانی تشدد کے زیر اثر وعدہ معاف گواہ بنایا ہے، اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسی صورت میں پولیس کے لیے کیس ثابت کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کمالے نے مجھے خوش کرنے اور مجھ سے رعایت لینے کے لیے بیان دے دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر دیکھ لیا تھا کہ لڑکی ہے، لیکن اسے شک نہیں ہوا تھا۔ مقتول اور ارشاد کو اس نے پہچان لیا کہ قصبے کے نوجوان ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو کوئی لاری نہیں جاتی۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں جانا کہاں تک ہے۔ اندر دیوا ماچھی آیا بیٹھا تھا۔ کمالے نے اسے بتایا کہ مال معلوم ہوتا ہے۔ لڑکوں کو اندر بلایا گیا۔ وہاں اس نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو مقتول نے کہا کہ لڑکی نہیں، لڑکا ہے اور بیمار ہے۔ کمالے نے بتایا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں استاد تھے۔ دیوا ماچھی تو آسمان سے تارے نوچنے والوں میں سے تھا اور ان کا بھی استاد تھا۔ دونوں بھاگ گئے۔ دیوا کے مجرم دماغ نے فوراً اسکیم تیار کر لی اور انہوں نے لڑکی بالکل اسی طرح اڑائی جس طرح میں دوسرے مجرموں کی زبانی سن چکا ہوں۔ اس سے آگے یوں ہوا کہ مقتول کو راستے میں اتار کر انہوں نے لاری چلائی تو لڑکی نے چیخو پکار شروع کر دی۔ دیوے نے چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ لڑکی نے کہا کہ میری گردن کاٹ دو، مجھے قتل کر دو، تو اس نے کپڑے سے اس کا منہ باندھ دیا۔ دریا کے پار قصبے سے 6 میل دور ایک گاؤں تھا جہاں دیوے ماچھی کا ایک ٹھکانہ تھا۔ وہاں تک لاری جا سکتی تھی۔ وہ لے گئے۔ 1.5 میل فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہاں سے دیوے نے لڑکی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ لاری وہیں چھوڑ کر کمالہ اس کے ساتھ گیا۔ انہوں نے لڑکی کو باری باری اٹھایا اور اپنے ٹھکانے میں پہنچ گئے۔
کمالا واپس آ گیا کیونکہ اسے لاری واپس کرنی تھی۔ اس جنگل بیابان میں کوئی دیکھنے والا نہ تھا کہ لاری ادھر آئی کیوں ہے۔ کمالا لاری واپس اڈے پر لے آیا۔ اسے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ لاری کے ڈرائیور نے بھی بتایا تھا کہ کمالا لاری 2 گھنٹے بعد لایا تھا۔ کمالا پیدل دیوے ماچی کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ اسے اس سے اپنا حصہ وصول کرنا تھا۔ دونوں نے لڑکی کو بہت پریشان کیا، اس کے زیورات تقسیم کر لیے۔ دیوے ماچی نے کمالے کو بتایا کہ وہ صبح اپنے ایک آدمی کو پٹیالہ بھیجے گا، وہاں سے وہ گاہک لائے گا۔ ظاہر ہے کہ گاہک مہاراجا پٹیالہ کے آدمی ہوں گے۔ دیوے نے یہ بھی کہا تھا کہ ان گاہکوں سے سودا نہ بن سکا تو وہ کوئی اور گاہک دیکھے گا۔ ایسے مال کو ساتھ لیے پھرنا خطرناک تھا۔ دیوے ماچی نے کمالے سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے، مال فروخت ہوتے ہی اس کا حصہ اسے مل جائے گا۔ کمالا صبح کے وقت وہاں سے واپس آیا۔ دیوے نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اڈے والوں کو پکا رکھنا اور پولیس کی بھی خبر رکھنا، گڑبڑ کا خطرہ ہو تو قبل از وقت اطلاع دے دینا۔ کمالے کو دیوے ماچی پر بھروسہ تھا، اسے یہ بھی یقین تھا کہ لڑکی ابھی اسی گاؤں میں ہوگی، گاہکوں کو دور سے آنا تھا۔ کمالا اگلی شام بھی گاؤں گیا اور دوسرے دن واپس آیا۔ یہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، سورج غروب ہونے میں ابھی دیر تھی۔ میں نے تھانے کا چارج رگھوناتھ کو دیا، کمالے سے گاؤں کا محل وقوع سمجھا، راستہ سمجھا، لڑکی جس مکان میں تھی وہ معلوم کیا اور 12 کانسٹیبل رائفلوں سے مسلح تیار کیے، 3 ٹانگے منگوا لیے۔ کمالے کو حوالات میں بند کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے بعد میں نے اپنی پارٹی ٹانگوں میں بٹھائی اور روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے 1 میل دور ٹانگے روکے، ٹانگے بانوں کو وہیں انتظار کرنے کو کہا اور ہم پیدل چل پڑے۔ میں نے اپنی پارٹی کو حملہ اور گھیرا کرنے کی اسکیم سمجھا رکھی تھی، تیز روشنی والی ٹارچیں بھی ساتھ تھیں۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس پر گہری نیند طاری تھی۔ ایک آواز آئی، کون ہو اوئے، ادھر آؤ۔ میں آگے گیا۔ فائدہ یہ تھا کہ چاندنی تھی۔ یہ آدمی دیوے ماچی کا چوکیدار معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے وردی سے مجھے پہچانا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے ریوالور اس کے سینے پر رکھ کر پوچھا، دیوا ماچی کہاں ہے؟ ایک کانسٹیبل آ گیا، اس کے پاس رائفل تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ جلدی بتاؤ، دیوا کہاں ہے؟ اس گاؤں میں اتنے آدمی نہیں جتنی پولیس آ گئی ہے۔ اس نے بتا دیا۔ وہ کچا مکان تھا جیسے دیہات میں ہوتے ہیں۔ صحن کی دیوار 6 فٹ کے لگ بھگ اونچی تھی۔ میں نے اس آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ دیوے کا چوکیدار ہے۔ یہ غریب سے کسانوں کا گاؤں تھا جو دیوے ماچی جیسے ڈکیتوں کا حکم مان سکتے تھے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے دیوے کے چوکیدار سے کہا کہ دیوے کو آواز دے کر باہر بلاؤ، کہو کہ کوئی دوست آیا ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو دروازے کے ادھر ادھر چھپا دیا اور خود دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے دیوے کو آواز دی اور باہر آنے کو کہا۔ دروازہ کھلا۔ دیوا باہر آیا ہی تھا کہ میرے ریوالور کی نال اس کے پہلو کے ساتھ لگ گئی اور 3 کانسٹیبلوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ دیوا ماچی ہی تھا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اسے پکڑ لیا اور فوراً ہتھکڑی لگا دی۔ گاؤں کے لوگوں کو جگایا۔ ان میں سے 2 جو ذرا سیانے تھے، انہیں لڑکی کی برآمدگی کا مشیر بنایا اور دیوے سے کہا کہ مجھے لڑکی کے پاس لے چلو۔ تمہیں کمالے نے بھیجا ہے؟ دیوے ماچی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کے کولے پر رائفل کا بٹ مار کر کہا، ملک صاحب نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ وہ اندر کو چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں لڑکی چارپائی پر بیٹھی تھی اور شراب کی بوتل پڑی تھی۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ پولیس آ گئی ہے تو وہ اٹھی، مگر اس کا سر ڈول گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ غیر متوقع اور اچانک نجات ملنے کا اثر تھا۔ لڑکی برآمد ہو گئی۔ اس کے زیورات بھی دیوے ماچی نے نکال دیے۔ میں نے مشیر نامہ تیار کیا، مشیروں کے دستخط لیے اور انہیں سمجھایا کہ انہیں گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا۔ لڑکی کو میں ہوش میں لایا اور ہم کامیابی سے تھانے کو روانہ ہوئے۔ ٹانگے انتظار میں کھڑے تھے۔ آدھی رات گزر گئی تھی جب ہم تھانے میں پہنچے۔ لڑکی اور دیوے ماچی کی حراست کا انتظام کر کے میں نے مزید کارروائی صبح تک کے لیے ملتوی کر دی۔ صبح پہلا کام یہ کیا کہ کمالے سے زیورات برآمد کر لیے جو اس نے ابھی بیچے نہیں تھے۔ ملزموں کا ریمانڈ لیا۔ لڑکی کے بیان کی تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے ان بیانات کی تصدیق کی جو دوسرے ملزموں نے ہمیں بتا دیا تھا۔
اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت بری تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی یا موقع ملا تو خودکشی کر لے گی۔ وہ آخر پردہ دار لڑکی تھی۔ اسے جب یہ بتایا گیا تھا کہ جس کی خاطر اس نے اتنا سنگین جرم کیا اور پاگلوں کی سی دلیری کا مظاہرہ کیا وہ قتل ہو چکا ہے، تو وہ اتنا روئی کہ اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول کا قاتل کون ہے۔ لڑکی نے کمالے اور دیوے ماچی کے خلاف میرا شک رفع کر دیا۔ قتل کے وقت یہ دونوں گاؤں میں اس لڑکی کے پاس تھے۔ میرے لیے اب قتل کا معمہ رہ گیا تھا۔ اگر کمالہ اور دیوا قاتل نہیں تھے تو دولہا اور اس کے چچا زاد بھائی ہو سکتے تھے۔ میں نے ارشاد کو چاندی کا تعویذ جو مقتول کی لاش کے قریب سے برآمد ہوا تھا سامنے رکھ کر پوچھا کہ یہ اس کا تو نہیں؟ اس نے دیکھ کر کہا مقتول نے کبھی تعویذ نہیں باندھا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا اور وثوق سے کہا یہ کالی چھپکلی کا ہے۔ اس کے چچا زاد بھائیوں کو اچھی طرح میں جانتا ہوں، وہ بھی گلے میں تعویذ نہیں ڈالتے۔ میرا دل مان نہیں رہا تھا کہ کالی چھپکلی اتنی جرأت کر سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت کو اندر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ذہن پر زور دیا تو مجھے قبولوں کا بیان یاد آ گیا۔ دولہا کے متعلق اس نے کہا تھا کہ دلہن کے اغوا کے اگلے روز دولہا کو یہ کہتے سنا گیا تھا میں جانتا ہوں جو اللہ کو منظور ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ارشاد نے بتایا تھا کہ مقتول نے اسے طعنے دیے تھے۔ یہ طعنے ایسے تھے جو اشتعال کا باعث بنے ہوں گے۔ میں نے محض شک پر کالی چھپکلی کو تھانے بلایا۔ وہ آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کی جوتی دیکھی، یہ اس کے کھرے کے مولڈ میں فٹ آ گئی۔ کھوجی کو بلایا، اس نے جوتی کا تلوا دیکھا تو کھرے میں اس نے سلائی میں جو خصوصیت نوٹ کی تھی وہ جوتی میں نظر آ گئی۔ جس وقت ہم اس کی جوتی اتروا کر دیکھ رہے تھے اس وقت اس کی حالت بگڑنے لگی تھی، اس کی زبان تھتھیانے لگی اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گلے کا تعویذ کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا، بے وقوفوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے تعویذ اس کے آگے رکھ دیا اور کہا یہ ہے تمہارے جرم کا ثبوت۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں، قاتل ہونے کے باوجود اسے بے گناہ اور مظلوم کہا، ایسی بہت سی باتیں کہیں جن سے وہ موم ہو گیا۔ بہت سی جھک جھک اور طرح طرح کی باتوں کے بعد میں نے اسے اقبال جرم کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے اپنے طویل بیان میں کہا کہ اس کی شکل و صورت، جسم اور رنگ کی وجہ سے اسے دھتکارا گیا۔ لڑکی نے بھی اسے کالی چھپکلی کہا، وہ جسے چاہتی تھی اس نے بھی اسے طعنے دیے۔ اس نے کہا کہ وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے مجھے کہا کہ اب اپنی جیسی کوئی اور ڈھونڈ لو۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ وہ یہیں موجود ہے تو میری دلہن بھی یہیں ہوگی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کسی پر شک ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے موقع تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے خیال آ گیا کہ مقتول بہت سویرے اکھاڑے میں ورزش کے لیے جاتا ہے۔ اگلے دن وہ ادوائن کی گز بھر رسی لے کر بہت سویرے گھر سے نکل گیا۔ رات وہ اسی کمرے میں سویا تھا جہاں سے اس کی دلہن غائب ہوئی تھی۔ سحر کے وقت اٹھا اور دبے پاؤں باہر چلا گیا۔ وہ میدان میں گیا اور اکھاڑے کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مقتول آیا۔ اس نے کپڑے اتارے اور جسم کی مالش کی۔ وہ ڈنڈ پیلنے لگا تو دولہا دبے پاؤں اس کے پیچھے جا پہنچا۔ رسی کے دونوں سرے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے پیچھے سے رسی مقتول کی گردن میں پھینکی۔ مقتول کے سنبھلنے تک اس نے تیزی سے رسی کو مروڑ کر بڑا تنگ پھندا بنا دیا۔ مقتول کے مقابلے میں قاتل کا جسم کچھ بھی نہ تھا مگر اس کی گردن پھندے میں آ گئی تھی اور قاتل رسی کو ابھی تک مروڑ ہی رہا تھا اور جھٹکے بھی دے رہا تھا۔ مقتول نے ایک بار زور لگایا۔ قاتل نے بیان میں کہا کہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چلی تھی۔ مقتول نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے قاتل کی گردن پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ میں تعویذ کا دھاگا آ گیا جو ٹوٹ گیا۔ اس کے فوراً بعد مقتول کا جسم ڈھیلا ہو گیا۔ قاتل نے پھندا اور زیادہ تنگ کر کے زور زور سے جھٹکے دیے۔ مقتول گر پڑا۔ قاتل نے رسی وہیں چھوڑی۔ تعویذ کا اسے خیال ہی نہ رہا اور وہ اکھاڑے میں سے گزر کر گھر چلا گیا۔ گھر والے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور لیٹ گیا۔ قاتل کا جرم ثابت کرنا آسان نہیں تھا لیکن وہ عدالت میں اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہیں ہوا۔
لیکن میں نے جو گواہیاں پیش کیں وہ اشتعال ثابت کرتی تھیں۔ موقع کا کوئی گواہ نہ تھا۔ اسے 7 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ کمالے اور دیو ماچی کو اغوا اور آبروریزی کی دفعات کے تحت مجموعی طور پر 11 سال سزا دی گئی۔ ارشاد کو اعانت جرم میں 6 ماہ اور قبولو کو 3 سال۔ جمیلہ بے شک مظلوم تھی لیکن وہ ملزم بھی تھی۔ میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قانون بڑا ڈھیلا ہے۔ سزا اس آدمی کو ملتی ہے جو لڑکی کو یا کسی کی بیوی کو ورغلا کر لے جائے۔ میں نے سوچا کہ جمیلہ بچ گئی تو اس سے ان بیویوں کو شہ ملے گی جو خاوندوں کو ناپسند اور کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ میں نے اسے دھوکہ دہی کے الزام میں پیش کیا تھا لیکن وہ بچ گئی۔ وہ بہت ہی بری اور شرمناک سزا بھگت چکی تھی۔ یہ سزا کیا کم تھی کہ وہ برادری سے ہمیشہ کے لیے دھتکاری گئی تھی۔